अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं तारुफ कराने की जरूरत है अशफाक, इसहाक, सती। आप सब जबरदस्त। लोगों का जाना और सब लोगों का माना और क्या? सब लोगों का पहचाना। बस जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो जनाब, गुज़िश्ता रोज एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हमने देखी, ऐलान किया गया, और ऐलान तो वैसे ही होते रहते हैं कि जी मार्केटें बंद हो जाएंगी, लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन कल मुझे लगा कि हुकूमत कुछ ज्यादा ही संजीदा दिखाई थी। सिंध हुकूमत की हम बात कर रहे हैं कि सिंध में वाकईतन इस चीज पर अमल दरामद करने की कोशिश की गई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो थी दे वर वेरी एक्टिव। बिल्कुल। और अशफाक, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, स्पेसिफिकली वो लोग जो कि कराची में रहते हैं, आपने अपने जितने भी काम करने हैं कोशिश कीजिए कि वो आज रात 8 बजे से पहले पहले निपटा लिए जाएं। और आप अपनी रूटीन 2 हफ्ते के लिए ये रखने कि 8 बजे से पहले तमाम तर काम कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 8 बजे के बाद आप एम अपने घर से बाहर निकले, चाहे आपके जी घर में बत्ती नहीं आ रही थी, हम गाड़ी में एसी की हवा खाने जा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं करना, तो फड़े जाओगे। कार पोर्च में बैठ के या किसी भी जगह आप एसी की हवा खा सकते हैं और जाहिर है कि अपने सारे काम निपटा सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात, आज मैं जब ऑफिस आ रहा था और जाहिर है कि ताज़ा हवा, ठंडी हवा चल रही होती है, तो आपकी ख्वाहिश होती है कि जितना मर्जी अपने गाड़ी की छत पे बैठ के आ रहे होते हैं, जो आप ताज़ा हवा एंजॉय कर रहे होते हैं। वैसे कभी कभी इंसान की गाड़ी का एसी भी काम नहीं करता, इंसान गाड़ी से उतर के भी कभी वॉक कर रहा होता है आपकी तरह, मतलब ये ऐसे तो नहीं होता। खैर, मैं जो बताना चाह रहा था वो ये था कि आप चाहते हैं कि मास्क उतारें और एक भरपूर गहरा सांस लें ताकि वो सारी हवा आपके पेट के अंदर और फेफड़ों के अंदर चली जाए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मैंने मास्क उतारा, गहरी सांस ली, तो वो मट्टी भी उसके साथ खासी अंदर चली गई। तो उससे जनाब मुझे ये अंदाजा हुआ कि वैसे तो झक्कड़ हवा के चलते ही रहते हैं, लेकिन जो एयर क्वालिटी है वो पाकिस्तान की, दैट हैज बीन अ कंसर्न। और ओवर द इयर्स ये चीज काफी नोट की जाती रही है कि पाकिस्तान में एयर क्वालिटी का जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो वैसे उसके अंदर जो रेशो दिया गया है वो है कि जनाब 0 से 50 तक एक अच्छा है, 50 से 100 तक मॉडरेट है, और उसके बाद जो है हम तो 200 से अबव वाली पार्टी हैं। हाँ जी, हम 150 से अबव थे और अब जो है वो 200 से अबव भी होते जा रहे हैं। तो ये जो है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि जनाब ये तो हो गया, लेकिन उसके नतीजे में मसाइल क्या क्या जन्म ले सकते हैं और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, जिससे अस्थमा सर फहरिस्त है। इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर। कोरोना का फैलाव तेज, सिंध में आज से रात 8 बजे के बाद गैर जरूरी घरों से निकलने पर पाबंदी। मार्केटें भी 6 बजे बंद करवा दी गई। सूबाई हुकूमत का कहना है कि शटर गिराने का शौक नहीं, लेकिन लाशें भी नहीं उठा सकते। बैकडोर राबते काम कर गए, हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी। PDM सरबराह इजलास से पहले पीपल्स पार्टी और ANP की वापसी की कोशिशें तेज। शहबाज शरीफ ने इशाइये में दोनों जमातों को वापसी की दावत दे दी। फिजाई आलूदगी नौमौलूद के लिए भी संगीन मसला बनता जा रहा है। बच्चे दमे का शिकार होने लगे, तशखीस में ताखीर से कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। और यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की रिकॉर्ड तोड़ सेल। रमजान पैकेज के तहत सेल का हदफ 24 अरब से बढ़कर 25 अरब 96 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद जोन पहले नंबर पर रहा। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध में, स्पेसिफिकली कराची में होने वाले लॉकडाउन के हवाले से, जो कि होगा 8 बजे के बाद। तो सिंध हुकूमत की जानिब से हुक्म है और हमारी जानिब से हाथ जोड़ के अपील है कि आपने रात 8 बजे के बाद अपने घरों से गैर जरूरी तौर के लिए जो पाबंदियां हैं वो मजीद सख्त कर दी, जिनका इतलाकात से होगा जनाब। और आज 25 मई से रात 8 बजे के बाद घर से गैर जरूरी निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अपनी गाड़ी में भी, यानी कि पराई नहीं, अपनी गाड़ी में भी गैर जरूरी घूमने वाले को भी रोका जाएगा। सिर्फ अस्पताल या जरूरी काम से निकलने की इजाजत होगी। मगरिब के बाद तमाम पास की बत्तियां भी गुल कर दी जाएंगी। वजीर आला सिंध शहर का खुद सरप्राइज विजिट करेंगे और सख्त अहकामात के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। बिल्कुल जी। और गुज़िश्ता शाम तो हमने देखा कि मगरिब से पहले ही, जैसे ही 6 बजे कराची में दुकानें बंद होने लग गई, पुलिस की जानिब से मार्केटों में ऐलान भी किया गया। अब शहरियों को हिदायत जारी की जाती रही कि वो मगरिब के बाद सड़कों पर नजर न आए। और ऐसा नहीं है कि कल ये मगरिब से पहले ऐलानात किए गए थे, कल हम अपने शो में भी बार बार इसका तस्करा कर रहे थे और मुसलसल सोशल मीडिया पर भी बात की जा रही थी कि कराची में कोरोना केसेस की पॉजिटिविटी की शरह को कम करने के लिए सख्त लॉकडाउन हो सकता है। और हुकूमत की जानिब से इस हवाले
حوالے سے وارن بھی کیا گیا تھا, اپیل بھی کی جاتی رہی, اور یہ ایک احسن اقدام ہے. تو اس حوالے سے جناب ترجمان جو سندھ حکومت ہیں مرتضی وہاب, وہ بھی جو شہری ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے ان پر برہم دکھائی دیے. کیا کہا ذرا دیکھیے. 6 بجے کے بعد کوئی پبلک ٹرانسپورٹ, مغرب کے بعد جو لوگ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نکلیں گے ان کو روکا جائے گا, ان کے ساتھ سختی کی جائے گی. سندھ بھر میں اگلے 2 ہفتے تک سکولز بند ہیں. ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں, ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ اگلے 14 روز کروشل ہیں. کراچی شہر کے اندر پازیٹیوٹی ریشو 12.6% رہا ہے. سچویشن خطرناک سمت میں جا سکتی ہے, جیسے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں گئی. لوگ شٹر بند کر کے بند کمروں میں کھانے کھلا رہے ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں. سندھ حکومت نے شادی ہال بند کر دیے, لوگوں نے اپنے گھر حاضر کر دیے. حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے آپ کے شٹر گرانے کا, لیکن حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کی میتیں اٹھانے کا. حکومت کا ساتھ دے ورنہ خام خواہ میں اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے. تو کراچی میں تاجروں کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ صبح 5 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک اپنا کاروبار جاری و ساری رکھ سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ صبح جلدی اٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. 12:30 بجے سے پہلے کوئی دکان نہیں کھلتی. یا تھوڑا سا کر لیں پیچھے کاروبار, اور اس سے لوگوں کو بھی جلدی اٹھنے کی عادت ہوگی, اور سحر خیزی کے جو فوائد ہیں اس پر بیشتر پروگرامز ہو چکے ہیں اور مزید بھی کریں گے. بالکل جی, نیچرل لائٹ کا بھی استعمال ہو سکے گا. اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندہ ہنا دیدار ہمارے ساتھ موجود ہے. ہنا یہ بتائے گا کہ ویسے تو حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 6 بجے مارکیٹیں کر دیں گے بند, تو صبح آپ جلدی ارلی سٹارٹ کریں, لیکن آپ کے پیچھے تو میں کچھ ایسی چیز کھلی دیکھنی نہیں. صرف بینک ہے, تو بینک تو آف کورس صبح کھلے گا ہی. بالکل مدیہ, کیونکہ مارکیٹس کی ٹائمنگ چینج کر دی گئی ہے صبح 5 سے شام 6 بجے تک, تو ہم ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کراؤڈ کو لمٹ کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے اگر مارکیٹ صبح جلدی کھل جائیں تو یہ بہتر رہے گا تاکہ زیادہ رش نہ ہو. لیکن مارکیٹس اپنے ہی ٹائم پہ 11-12 بجے ہی کھلتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو 3-4 گھنٹے میں رش ہوتا ہے, نہ کوئی ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں, نہ کسی نے کوئی سماجی فاصلہ رکھا ہوتا ہے, تو کافی جو سچویشن ہے وہ ورس ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے. جو کاروباری اوقات ہے وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں. شادی ہالز, کسی بھی قسم کی گیدرنگ پر پابندی لگا دی گئی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ میں 50% مسافر بٹھانے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیے جائے. لیکن کراچی میں جو سچویشنز ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو اس کے بالکل کانٹراڈکٹ ہے, کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری بڑے اب بھی کافی بے پرواہ نظر آ رہے ہیں. کوئی بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. فی الحال تو مارکیٹس بند ہیں, تو اس لیے ہمیں اتنا رش نظر نہیں آ رہا ہے. دوپہر کے وقت اگر یہاں کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے تو ایک بڑا کراؤڈ نظر آتا, جن میں کافی بڑی تعداد ہے جو وہ ماسک کے بغیر ہمیں نظر آ رہی ہوتی. ساتھ ساتھ سندھ حکومت کی جانب سے 8 بجے کے بعد, رات کے 8 بجے کے بعد بلا ضرورت کسی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, نہ ہی ٹرانسپورٹ کو بھی. کوئی اپنے کسی بھی پارٹی یا کوئی کسی بھی مقصد سے باہر نہیں نکل سکتا. صرف ہسپتال جانے کے لیے کسی بھی ایمرجنسی سچویشن میں شہری باہر نکل سکتے ہیں. میں جو پیچھے سے لوگ گزر رہے ہیں ان کو دیکھے جا رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ ماسک لگائے ہوئے نہیں ہے, بے پرواہ گزرے جا رہے ہیں. اوہ جی, پہلا بندہ گزرا جس نے ماسک لگایا, اس کو سلوٹ کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو مزاج ہے انتظامیہ جنہوں نے اپنی گورنمنٹ کے ریٹ کو قائم کرنا ہے, اب جو حکومتی یہ فیصلہ ہے اس کے بعد کچھ ان کے مزاج میں تبدیلی آئی ہے, کچھ سختی کر رہے ہیں, یا ابھی تک ایسا نہیں دیکھا آپ نے؟ سختی پولیس اور جو کہ جو سیکیورٹی ہمارے ڈپارٹمنٹ سے ان کی جانب سے کوشش تو کی جا رہی ہے, چالان کیے جا رہے ہیں. ریسٹورینٹس اور ہوٹلز جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور یہاں تو جو ٹائم الاٹ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کھولے رکھ رہے ہیں, تو کافی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. کلفٹن اور ماڑی پور, ایون میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ گزشتہ رات ماڑی پور میں ہماری اے او آئی کی ٹیم بھی گئی تھی جن پر تشدد کیا جا رہا ہے. آپ یہ سوچیں کراچی کی عوام کو جہاں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں اتنے مطلب وائلنٹ ہو کے اس طرح ریاکشن آ رہا ہے کہ ہم اب کیا اس بات پر سوچ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک عوام جو ہے, ہماری تاجر برادری بھی ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پائی کہ کرونا پوری عوام کے لیے, اسپیسیفکلی ان کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے. جو مخصوص مقامات کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جہاں پر آج پولیس مانیٹر بھی کرے گی, کچھ ان کے بارے میں بھی آپ کو علم ہے؟ مدیہ, مجھے آپ کی آواز صحیح سے نہیں آئی. میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کیونکہ آج 8 بجے کے بعد آپ گھروں سے غیر ضروری طور پہ نہیں نکل سکتے. مخصوص مقامات ہیں جہاں پر خود پولیس تمام تر صورتحال کو مانیٹر بھی کرے گی, تو کچھ مخصوص مقامات کے حوالے سے پتہ چل سکا ابھی تک؟
مخصوص مقامات کے حوالے سے تو فی الحال کوئی اس طرح ریویل نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ کہ اوور آل یہی بتایا گیا ہے کہ 8 بجے کے بعد ایمرجنسی سچویشن ہو، ہاسپٹل جانا ہو تبھی الاؤ کیا جائے گا، ادروائز کہیں بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. ایک کرفیو کا منظر ہی پیش آئے گا، جس طرح ہم اگر یاد کریں تو جو پہلا فیز چل رہا تھا بالکل. لاک ڈاؤن کا، جہاں کورونا وائرس کے کیسز پیک پر تھے، تو وہی سچویشن سمجھ کے کراچی والے اپنا بیہیویئر رکھیں اور ایس او پیز پر اگر وہ ایس او پیز پہ امپلیمنٹ کریں گے تو کہا گیا ہے کہ 2 ہفتے نہیں میں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آگے یہ لاک ڈاؤن مزید سخت ہوگا. بہت شکریہ جی. شہری کہتے ہیں کہ جی ہم پرورش لوح قلم کرتے رہیں گے لیکن ایس او پیز پر عمل نہیں کریں گے، جو اب تک کی صورتحال ہے. لیکن بہرحال کرنا چاہیے. اور سندھ کے جو صوبائی وزیر ہیں سعید غنی صاحب، وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سعید غنی صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو کیسز بڑھتے جا رہے تھے اس کے پیش نظر 8 بجے کے بعد اب سخت پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو پابندیاں لگانے کا فیصلہ تو ہے، اطلاق کی حکمت عملی کیا ہے؟ کراچی میں خاص طور پہ اور سندھ کے دیگر علاقوں میں بھی کووڈ کی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اگر ہم پچھلا جو سال تھا اس میں عید الفطر کے بعد کی جو رفتار ہے اس کو دیکھیں تو عید الفطر کے 15 دن بعد ہم نے جو ہائیسٹ نمبر تھا اب تک کی کووڈ کے دنوں کا، وہ 3000 ٹچ کیا تھا عید کے 15 دن بعد. اور اس مرتبہ تقریباً 8 دنوں میں 2000 کے نمبر کو کراس کر گئے ہیں کراچی میں. اور یہ خیر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ 2 دن ایسے گزرے ہیں جب 2000 کراس کیا، اور یہ کافی زیادہ پریشان کن بات ہے. اس دوران اگر مزید سختیاں نہیں کی جاتی ہیں اور تھوڑی سی لاپرواہی کی جاتی ہے تو امکان یہ ہے کہ شاید نمبرز پہلے سے زیادہ ہو جائیں. اور ظاہر ہے کہ اب دنیا میں اتنے کووڈ کے تجربات ہو چکے ہیں تو سب سے جو مؤثر طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ جس کو پھیلنے سے روکا جائے. اگر ایک مرتبہ یہ بے قابو ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہاسپٹلس پر دباؤ آتا ہے. پھر آپ نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں دیکھا ہے کہ کس طرح ہیلتھ کا جو سسٹم ہے کولیپس کر جاتا ہے. اسی لیے سندھ حکومت نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں جس سے کوشش ہماری یہ ہے کہ جو کراچی میں اس وقت تیزی سے یہ وائرس پھیل رہا ہے یا بڑھ رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے اور اس کو انڈر کنٹرول لایا جا سکے، تاکہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ دباؤ کا شکار نہ ہو. 8 بجے کے بعد گھروں سے غیر ضروری طور پر نکلنے سے لوگوں کو اجتناب کرنے کا کہا گیا ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں. اور اگر کوئی بہت ضروری کام ہے، کوئی ایمرجنسی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ نکل سکتے ہیں، اس کو پابندی نہیں ہے. لیکن ویسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے لوگ جو نکلے تھے تفریح کے لیے، اس کو لیکن سعید صاحب ہم اپنی عوام کو جانتے ہوئے یہ بتائیے گا، کیونکہ یہ عوام کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ اعلان تو کر دیا کہ سختی کر رہے ہیں، بڑی سختی سے ایس او پیز پہ ہم درآمد بھی کرنا ہے، لیکن جو نہیں کرے گا، جو خلاف ورزی کرے گا لاک ڈاؤن کی، اس کے خلاف کیا ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیے، جو پابندیاں حکومت سندھ نے لگائی ہیں مختلف شعبوں میں، ظاہر ہے کہ اس پر جو کاروبار اگر کھلا رکھا جائے گا حکومتی فیصلوں کے برخلاف تو ان کو سیل بھی کیا جائے گا، ان کے جرمانے بھی ہوں گے اور ایف آئی آرز بھی ہوں گی. لیکن یہ جتنے بھی اقدامات ہم کرتے ہیں یقیناً خوشی سے نہیں کرتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے، شہریوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کئی جگہوں پر تھوڑا سا چیزیں ایکسیس میں بھی ہو جاتی ہیں اور جو لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں ان سے کئی کئی زیادتیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر تمام شہری تعاون کریں اور کوشش کریں کہ ایس او پیز پہ عمل کریں اور حکومتی جو احکامات ہیں اس کو فالو کریں تو شاید حکومت کے لیے بھی کام آسان ہو جائے گا اور شہریوں کو بھی تکلیف کم ہوگی. تو ایکشن تو ظاہر ہے جو قانون میں چیزیں ہیں، جرمانے ہیں، کاروبار کو بند کرنا ہے، سیل کرنا ہے، وہ چیزیں ہیں. اور اگر کہیں بہت زیادہ کوئی کنٹرول چیز نہ ہو رہی تو پھر گرفتاری کی بات ہے، ادروائز تو جرمانے اور سیل کرنے کی بات ہے. اچھا، جو عید کی تعطیلات تھیں سعید غنی صاحب، اس دوران ہم نے یہ چیز نوٹس کی اور اس کے بعد بھی کہ جو کیسز کی تعداد تھی وہ دیگر شہروں میں، صوبوں میں کم ہوئی، لیکن کراچی میں کیسز بڑھ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایس او پیز پر عمل درآمد گورنمنٹ کی سائٹ سے نہیں کروایا جا سکا؟ جب پنجاب میں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں کیسز بہت خطرناک حد تک بڑھ گئے تھے تو وہاں کی حکومتوں نے بہت سخت فیصلے کیے اور کئی جگہوں پر تو مکمل شہر بند کر دیے گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست فیصلے تھے اور انہی فیصلوں کی بنا پر آج پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جو شرح ہے کیسز کی وہ کم ہوئی ہے. اب اگر ہمارے صوبے میں اس وقت سندھ حکومت کی جو سفارشات تھیں فیڈرل گورنمنٹ مان لیتی، جس میں ہم نے یہ کہا تھا
کہ جو انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کر دیا جائے. جب یہ کیسز پنجاب اور کیپی میں زیادہ تھے ہم نے یہ کہا تھا کہ ریلوے کو بند کر دیا جائے. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو فلائٹس آ رہی ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے تاکہ جو آمد و رفت ہے دونوں صوبوں کے درمیان یا دیگر صوبوں کے درمیان اور سندھ کے درمیان اس کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جا سکے اور اس وائرس کا پھیلاؤ جو دیگر صوبوں سے آنا تھا اس کو روک سکے. لیکن ہماری ان سفارشات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا اور ہمیں اسی وقت اندازہ تھا کہ صوبہ سندھ میں یہ کیسز بڑھیں گے اس لیے کہ یہاں سے بہت سارے لوگ ہیں, بہت بڑی تعداد میں لوگ جاتے بھی ہیں, پنجاب بھی جاتے ہیں, خیبر پختونخوا بھی جاتے ہیں, بلوچستان بھی جاتے ہیں اور وہاں سے اتنی ہی بڑی تعداد میں لوگ آتے بھی ہیں. واپس بھی آتے تو ہیں. جب اتنی آمد و رفت ہوتی ہے تو اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ کیسز جو ہیں وہ بڑھتے ہیں, انفیکشن کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے. ہماری وہ بات اس وقت نہیں مانی گئی تھی اور جس کا ہمیں اندازہ تھا کہ کیسز بڑھیں گے اور پھر وہ ہوا. اور پھر ظاہر رمضان کے مہینے میں لوگوں کی کافی آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے, مساجد میں ہوتی ہے, عید کی نماز میں ہوتی ہے, شاپنگ سینٹرز میں ہوتی ہے, بازاروں میں ہوتی ہے. چلیں لیکن اب جو نئی حکمت عملی جو حکومت سندھ نے جو اپنا کرے اس سے جو کراچی میں جو کیسز جس طریقے سے بڑھے تھے وہ کیسز کم ہو جائے. ہم نے دیکھا بھی کہ 2 دن میں ایک دن جو تھی وہ جو پازیٹیوٹی کی شرح تھی وہ 26% تھی, پھر 2 دن بعد وہ 14 پہ بھی آئی, تو کہیں نہ کہیں کم ہو رہی ہے. سخت گلیچز بھی ہوتے ہیں, ٹیسٹنگ کی شرح کیا ہے اور یہ وہ, لیکن یہ ہے کہ بڑا احسن اقدام ہے کہ بند کیا جا رہا ہے 8 بجے, تو لوگ سن لیں کیونکہ ہم شروع سے ہم سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ آپ سن لیں ورنہ حکومت آپ کو سننے پر مجبور کرے گی. ایک چیز سمجھ نہیں آئی مدیہ کہ مطلب سب چیزیں بند ہو جائیں گی, لوگ باہر نہیں نکل سکیں گے, لیکن ایک جو چیز ہے وہ بڑی متنازع لگ رہی ہے. کیا وہ یہ ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی پارکس بند نہیں کریں گے, ان کی صرف بتیاں بند کر دیں گے مغرب کے بعد. یہ کیا مقصد ہے بھائی اس کا؟ پارکس تو پہلے بند نہیں تھے, وہ تو صرف ٹریکس کھلے ہوئے تھے. اب کہہ رہے ہیں بتیاں بھی بند کر دیں گے, تو اچھی بات ہے نا, پارکس کھلے رہیں گے بتیاں بند ہوں گی. پھر اچھا یہ میں نے نہیں سنا کہ پارکس کھلے رہیں گے بتیاں بند ہوں گی, یہ ہے کہ پارکس بند ہو جائیں گی بتیاں گل ہو جائیں گی, تو پھر اب آپ دیکھ لیجیے گا پھر ان کا ذمہ. آپ کس تناظر میں دیکھتی ہیں مدیہ؟ میں اس کو کسی تناظر میں نہیں دیکھتی, بس میں یہی کہوں گی کہ خدا را گھروں سے باہر آپ نے نہیں نکلنا. اب اچھی خبریں آپ کے لیے اب یہ شیئر کرتے چلیں کہ پاکستان میں کرونا ویکسین سے متعلق ایک بڑی اہم اور زبردست پیش رفت ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ملک میں چینی ٹیم کی نگرانی میں مقامی سطح پر, لوکل سطح پر ویکسین کامیابی سے تیار کر لی گئی ہے, اور قومی ادارہ صحت میں سنگل ڈوز کینسائنو کی 1,24,000 ڈوز جو ہیں وہ تیار کر لی گئی, جو کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے دستیاب بھی ہوں گی. اوکے, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ویکسین کے لیے خام مال بھی چینی کمپنی کین سائنو نے فراہم کیا ہے. چین سے سائنو ویک کورونا ویکسین کی مزید 20 لاکھ خوراکیں پی آئی اے کی خصوصی فلائٹ کے ذریعے پاکستان پہنچ گئی ہیں. دوسری طرف سعودی عرب سمیت مختلف ممالک نے اپنی اپنی حدود میں داخلے کے لیے مخصوص ویکسینیشنز کی شرط رکھ دی ہے, جبکہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ WHO نے چونکہ چینی ویکسین کی منظوری دی ہے, اس لیے ویکسین شدہ لوگوں کو کسی بھی دستاویزات کی جانچ کے بعد درخواست کے لیے اہل سمجھا جائے. بالکل جی, اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم اے کے جنرل ڈاکٹر قیس سجاد, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو اس وقت لوگوں کا سب سے اہم جو کنسرن ہے, کیونکہ لوگوں کی اب خواہش ہے کہ انشاءاللہ وہ جلد از جلد حج کے لیے جائیں, تو وہاں پہ سعودی حکومت کی جانب سے 3 ویکسین کے حوالے سے بات کی, اور پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کو چائنیز ویکسین لگی ہے. تو سب سے پہلے تو بتائیے گا ڈاکٹر صاحب اس کے لیے بھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تصحیح کر دوں کہ میں جنرل سیکرٹری نہیں ہوں, میں سیکرٹری جنرل ہوں. دوسرا جو سوال ہے آپ کا, اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ جتنی بھی ویکسینز دنیا میں لگ رہی ہیں سب جو کہ WHO جو ریکگنائز کرتی ہے اس میں کسی قسم پہ کہیں پر بھی ممالک اپنے اوپر پابندی نہیں لگا سکتی, کیونکہ وہ تمام ویکسینز کو WHO جو ہے وہ ایکسپٹ کر رہی ہے. اگر آپ ویکسین لگاتے ہیں تو پھر لوگ تو بہت پریشان ہیں, خاص کر یہاں پاکستان کے اندر جو لوگ حج کرنا جانا چاہتے ہیں, جو عمرہ کرنا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو بہت پریشان ہیں. مجھے کال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا, ہم نے تو سائنو فارم لگا لیا ہے اور اب سعودی حکومت ہمیں اجازت نہیں دے گی. تو یہ ایک پریشانی کی بات ہے. اسی لیے میں نے WHO کے جو ڈی جی ہیں, جو ڈائریکٹر جنرل ہیں ڈاکٹر ٹیڈروس, ان کو ایک خط بھی لکھ کر ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں آپ پورے دنیا کو ہیلتھ کے نظام کے متعلق گائیڈ کرتے ہیں, تو یہ بھی لوگوں کو گائیڈ کریں, تمام حکمرانوں کو, تمام دنیا کے ممالک کے حکمرانوں کو, کہ جی ویکسین جتنی بھی تیار ہو رہی ہے, کوئی بھی آدمی اپنے گھر پہ ویکسین لگا کے آپ کے ملک میں نہیں آ رہا, وہ تو WHO جب اس کو بالکل ایسے ہی کر رہی ہے
رہا ہے اس ملک میں اور وہ لگانے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے. اگر ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں, جو علاج کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں, جو اپنے اور دوسرے مقصد کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں, پھر تو بہت بڑا پرابلم ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں, کیونکہ پھر تو ایئر لائن بھی بیٹھ جائے گی اور دوسرے تمام چیزیں لیکن بیٹھ ڈاکٹر جائیں صاحب گی. آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ ظاہر ہے کہ WHO نے ریکمینڈ بھی کر دی ہے, ایکسیپٹنس بھی ہے, تو وجہ کیا ہے؟ سعودی عرب کی جانب سے اگر یہ پابندی لگائی جا رہی ہے یا وہ چینی ویکسین جنہوں نے لگوائی ان کو نہیں آنے کی اجازت دے رہے, تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, میں چونکہ ہمارا پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ایک نان پولیٹیکل ادارہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بات ایسی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سوائے یہ کہ کوئی پولیٹیکل ایشو ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ لگ رہا ہے, لیکن اس میں کوئی میڈیکل یا کوئی ایسی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. جبکہ WHO نے سائنو فارم کو بہت اچھا ویکسین قرار دیا ہے, تو اس کے باوجود ان کی لسٹ میں سائنو فارم انکلوڈ کیوں نہیں ہے؟ ایون کہ جو اسپوٹنگ ہے جو کہ یہاں پاکستان میں لگایا گیا ہے, لوگوں نے 13,000 روپے دے کے اسپوٹنگ ویکسین لگائی ہے, وہ بھی اس میں انکلوڈ نہیں ہے, جو کہ رشین ویکسین ہے. تو میرا یہی پوائنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں. میں تمام آپ کے توسط سے لوگوں سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ رک گئے ہیں ویکسین لگانے کے لیے کہ جی پاکستان میں چائنیز ویکسین لگ رہی ہے تو ہمیں ملک سے باہر جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی, ایسا بالکل نہیں ہے. آگے چل کے WHO بھی اور تمام ممالک مجبور ہوں گے کہ یہ جو بھی ویکسین جہاں بھی لگ رہی ہے جس کو WHO ریکگنائز کرتی ہے اور جو کہ سائنسدانوں نے بنائی ہے, وہ یقیناً وہ ریکگنائز ہوگی اور وہ بالکل, کیونکہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں میں اگر دیکھا جائے تو بڑے پیمانے پر چائنیز ویکسین لگائی جا رہی ہے. ابھی پاکستان میں خود جو اسمبل کی گئی ہے, جس کی ریفلنگ کی گئی ہے, وہ بھی کینسائنو ہے. سو اس لیے لوگوں کے یہاں پہ جو خدشات ہیں, جو تحفظات ہیں, وہ جو پریشانیاں مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ نہ صرف سعودی عرب میں بلکہ یورپ اور دیگر ممالک میں بھی سما چینی ویکسین کی منظوری نہیں ہو رہی. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PMA کیا کردار ادا کر سکتا ہے, اور خود کیونکہ WHO کو یہاں پہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, ہم نے جیسے میں نے کہا کہ PMA کا یہی کردار ہو سکتا ہے کہ میں نے خود پرسنلی بات کی فیصل سلطان صاحب سے بھی کہ وزیر اعظم صاحب اگر ابھی آئے ہیں تو کیا اس بات پہ وہاں پہ کوئی ڈسکشن ہوا ہے, اور اگر نہیں ہوا ہے تو آپ پلیز وہاں کی حکومت سے بات کریں. نمبر 1 پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے یہ کہا, اور اس کے بعد ہم نے ڈائریکٹ WHO سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی ایک نوٹیفیکیشن نکالیں جس میں تمام ممالک کے لوگوں کو کہیں, جو سربراہان ہیں, جو کہ وہاں کے ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ان سے کہیں کہ آل دی ویکسین شوڈ بی ریکگنائزڈ, شوڈ بی ایکسیپٹڈ ان ایوری ویئر ان دی ورلڈ, تاکہ لوگ فریلی موو کر سکیں اور ویکسین زیادہ سے زیادہ لوگ لگائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سائنو فارم کی جو بات ہو رہی ہے, یہ تو دبئی میں بھی لگائی گئی ہے, تو سعودی عربیہ میں بھی لگائی گئی ہے, لیکن آپ کا جو بیسک سوال تھا کہ جی کیا وجہ ہے, تو اس کی وجہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کچھ ہو سکتے ہیں فیصلے یورپی ملکوں میں بھی. اچھا, ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پر اس وقت اویلیبل کون کون سی ویکسینز ہیں, یہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اگر بتانا چاہیں, اور ان کے لیے پروٹوکولز کیا ہیں, پرائیویٹلی کون سی دستیاب ہیں, سرکاری سطح پر کون سی ہیں, اور کیا سب مؤثر ہیں؟ دیکھیے, ہاں بالکل, آخری بات کا جواب دیتا ہوں کہ سب مؤثر ہیں, اور دوسری بات جو ہے پرائیویٹلی ابھی نہیں لگائی جا رہی ہے کہیں پر بھی پاکستان میں, اور جو بھی لگا رہی ہے حکومت کی جو ویکسین پرووائڈڈ ہے وہ لگائی جا رہی ہے, اور اس میں اس وقت جو اویلیبل ہے وہ سائنو ویک ہے اور ایسٹرازینیکا ہے, اور کین سائنو ابھی جو ہمارے یہاں ریفلنگ اور اس کی پیکیجنگ ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی, وہ سنگل ڈوز کین سائنو ہے, جس کے ٹرائل 18,000 والنٹیئر کا یہاں پاکستان میں ہوا ہے. تو اب وہ تیسری چائنیز ویکسین بھی ہمارے پاس آ جائے گی, اور یہ تینوں کے تینوں بہت افیکٹو ہیں. پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ جو سائنو فارم ہے, لوگ کہتے تھے کہ یہ نہیں لگائیں گے, چائنیز ویکسین ہے, لیکن بعد میں یہ لوگوں نے اب فرمائش شروع کر دی ہے کہ نہیں جی ہم تو چائنیز ویکسین ہی بالکل بالکل, کیونکہ ڈاکٹر صاحب باقی جو لوگوں نے سائنو فارم کے آگے سے ریزلٹس دیکھے تو اس کے بعد لوگوں کو یہی تھا کہ ہم سائنو فارم کی طرف ہی جائیں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت اس ویکسینیشن کے حوالے سے جو کہ پاکستان میں دستیاب ہے. آلریڈی وہ لوگ جن کی عمر اب 30 سے بڑھ ہے, ان کے لیے بھی رجسٹریشن کا پروسیس جو ہے وہ کھلا ہے, ان کی ویکسینیشن کا پروسیس بھی اگر آپ حکومتی سطح پر لگوا رہے ہیں تو اوپن ہے. لیکن اب یہاں پر یہ بھی انتظار کرنا ہے مشفاق کہ جو 15 سال سے کم کے لوگ ہیں
ان کو بھی ویکسین لگے گی یا نہیں لگے گی؟ کیونکہ 10 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں کو تو لگ رہی ہے امریکہ میں بھی. ایسے یہ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے کافی فیصلے گورنمنٹ کو لینے ہوں گے, ایکسیپٹنس لوگوں میں بڑھانا ہوگی. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جو 30 سال سے زائد عمر کا وہ فیصلہ کیا گیا ہے اس میں بہت زیادہ تعداد مردوں کی ہے, خواتین بہت کم دکھائی دے رہی ہیں. خواتین 30 سے اوپر کی نہیں جاتی ہیں. نہیں, خواتین کا یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی. ہاں, تو خواتین کہہ رہی کوئی دوسرا فارمولا ہونا چاہیے اسی لیے میں نے پوچھا جو 15 20 سال سے کی زیادہ ہوں لیکن لگتی 30 کی ہوں, تو کیا ان کی ویکسینیشن ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو ہے بالکل. اب اچھا, ویکسینیشن کا پروسیس اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آف کورس اسکولس کھلنے والے, یونیورسٹیز کھلنے والے, اور کل تو آپ کو پتا ہے کہ وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا اجلاس بھی ہوا ہے, جس میں رواں سال کسی کو پروموٹ نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اور آف کورس یہ بڑا مشکل عمل بھی ہوگا کیونکہ پچھلے سال کیونکہ کوئی پیپرز نہیں ہوئے, اور اس سے پچھلے سال کے جو پیپرز ہوئے تھے, جو مارکس تھے, جو گریڈز تھے, ان کی بنا پہ آگے پروموٹ کیا گیا تھا. تو خیر پچھلے سال تو ایسا کچھ ہوا نہیں, تو پروموٹ کرنا ہوگا مشکل. اچھا, اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام کلاسز کے امتحانات ہر صورت لیے جائیں گے. بالکل, اور پہلے 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات جون کے تیسرے ہفتے میں لیے جائیں گے, اور رزلٹ دیر سے ہونے کی صورت میں جامعات پروویژنل سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر داخلے دیں گی. اجلاس کے مطابق موسم گرما کی تعطیلات کم ہوں گی, اور اس کا اختیار صوبوں کو دیا جائے گا کہ وہ اس حوالے سے کب فیصلہ کرتے ہیں. تو جناب یہ تو بڑا اہم فیصلہ آ گیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی پروموٹ نہیں کریں گے, اور سارے بچے یہ سوچ رہے تھے کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی انہیں پروموٹ کر دیا جائے, اور اس کے ریزنز پہ بھی ہم نے بات کی. دیکھیں, بچوں کو یہاں پہ یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ پچھلے سال تو آپ نے کوئی پیپرز دیے ہی نہیں ہیں, آپ کو تو اس سے پچھلے سال جتنے پیپرز ہوئے تھے اس کی گریڈنگ پہ, اس کے سی جی پے پہ آپ کو آگے پروموٹ کیا گیا. تو اب یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بچے پڑھیں, کیونکہ اس میں ہم نے سمہاؤ دیکھا کہ بچے کچھ ڈس ہارٹن بھی تھے کہ میں پوری سال تیاری کی اور میں پچھلے سال کی گریڈز پہ پروموٹ کیا گیا. تو اس سال تو ان کے پاس یہ آرگومنٹ نہیں ہے اس سال, کیونکہ نہ تو پڑھائی ہوئی نہ ان کی اس طرح سے تیاری ہوئی. لیکن ظاہر ہے کہ ایک بڑا مشکل وقت ہے کووڈ-19 کے بعد سے. لیکن ماں باپ پیسے دیتے رہے ہیں اشفاق, آن لائن کلاسز کے پیسے دیتے رہے ہیں. ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں بھی تھے, کسی کے پاس ایک فون تھا, گھر میں ایک آئی پیڈ تھا, اور ان کے گھر میں بچے 4 تھے, تو وہ خریدتے رہے. تو ماں باپ کی بڑی ایفرٹ رہی ہے اس میں. ٹھیک ہے جی, پیپرز ہونا ضروری ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. اور آج کے پروگرام میں مدیہ کوئی خوشخبری نہیں دیں گی, ساری آپ خبریں دے رہی ہیں کہ جناب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. آپ کا دماغ کدھر ہے؟ میں نے بھی پہلے خوشخبری جو دی ہے, وہ کیا جو نے پاک ویک بنائی ہے, جی جی جی, بھول جاتے ہیں. نہیں, وہ خوشخبری اس صورت میں ہوگی کہ پہلے اگر آپ لگوائیں گی اور آپ لگوانے کے بعد ٹھیک رہیں گی, پھر میں اسیس کروں گا, اس کے بعد جو ہے وہ میں لگواؤں گا. اچھا, مجھے ایک آلریڈی جاب لگ چکی ہے, لیکن کیونکہ مجھے لگتا ہے ہماری زندگی نا اب ان ویکسینز کے ساتھ ہی گزریں گی, تو ہو سکتا ہے اس کی باری بھی آئے گی, اس کی باری بھی آئے گی, تو تمام تر ویکسینز ایک طرح سے ہم پہ لگیں گی, اور پھر 1.5 سال بعد پتہ چلے گا کہ کون سی ویکسین سب سے اچھی تھی. تو یہ تو اچھی خوشخبری تھی. ایک اور اچھی خوشخبری یہ, اور وہ خوشخبری سنا رہے ہیں ہمیں جی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن والے, وہ یہ کہ رمضان پیکج کے تحت سیل کا جو ٹارگٹ تھا وہ 24 ارب سے بڑھ کے 25 ارب 96 کروڑ روپے رہا, جو کہ مقررہ ہدف سے اگر دیکھا جائے تو 2 ارب روپے تقریباً زیادہ ہے. بالکل جی, ایگزیکٹلی. مطلب اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو 1 ارب 96 کروڑ, جیسے, اور آپ نے بات کیا کہ 2 ارب جو ہے وہ زائد. اور دستاویزات کے مطابق رمضان ریلیف پیکج 2021 کے دوران سیل مقررہ ہدف سے کافی زیادہ رہی ہے, وہ ہم دیکھتے رہے. بالکل, اور رواں سال رمضان المبارک میں اسلام آباد زون کی فروخت سب سے زیادہ 4 ارب 49 کروڑ 44 لاکھ روپے رہی. لاہور زون دوسرے نمبر پر رہا 4 ارب 38 کروڑ 25 لاکھ, جبکہ ملتان زون 3 ارب 62 کروڑ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا ہے. ایبٹ آباد زون کی فروخت 2 ارب 62 کروڑ 82 لاکھ, جبکہ کراچی میں 1 ارب 67 کروڑ روپے. سکھر زون میں فروخت 1 ارب 45 کروڑ روپے رہی ہے. بالکل جی, جبکہ کوئٹہ زون میں کم سے کم فروخت جو تھی وہ 90 کروڑ 81 لاکھ روپے جو تھی ریکارڈ کی گئی تھی. تو یہ ایک اچھی ہم نے دیکھا. اس سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا اعتماد جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز پہ پہلے تو تھا ہی, مزید بڑھا ہے. لیٹ 90s میں آپ کے پاس تھا کیا؟ یوٹیلیٹی سٹورز. اب تو بہت سے ایسے سپر سٹورز کھل گئے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کو کمپیریٹیولی جو ہے وہ چیزیں سستی مل جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز میں جو پہلے کوالٹی کا معیار تھا, پروڈکٹس اویلیبل نہیں ہوتے تھے, تنگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, اب تو بڑے بڑے یوٹیلیٹی سٹورز کھل گئے ہیں. اور مطلب جا کے میں نے بھی جا کے دیکھا ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ ایک اب بیہیویئر بھی, پہلے تو جی سرکاری ادارہ ہے تو ایک یوں بیٹھا ہوا ایک یوں بیٹھا ہوا, اب دے آر کوائٹ ایکٹیو پراپر, کیونکہ اب پراپر ہیں, مانیٹر کیا جاتا ہے, پراپر چیک اینڈ بیلنس. اسی والے سے مزید بات کریں گے. ایم ڈی یوٹیلیٹیز عمر لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. بہت شکریہ لودھی صاحب آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ایک بڑی اچھی خبر ہے, جو آپ لوگوں کا مقررہ ہدف تھا, جو ٹارگٹ تھا, اس سے کافی زیادہ آپ لوگ ایکسیڈ کر گئے. تو یہ ایک سکسیس کا راز کیا ہے, پہلے تو یہ بتائیے گا. جی شکریہ آپ کے وقت کا. آئی تھنک
اس کا جو سیرا جاتا ہے وہ ٹیم کو جاتا ہے. اینڈ آف کورس the main thing جو بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا وہ جو اعتماد تھا کسٹمرز کا. اچھا جی لودھی صاحب, ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کریں گے. تھوڑا سے آپ کی آواز میں پٹاخے بج رہے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ صحیح ہو جائے, لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ ان سے بات کریں گے. اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے, جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ قومی اداروں پہ اعتماد بحال ہو, اور جو سبسڈی دی جاتی ہے رمضان کے دوران یا اس کے علاوہ بھی, ویسے بھی کمپیریٹیولی آپ دیکھیں پرائسز میں کتنا فرق ہوتا ہے. یعنی کہ ایک عام آج کو اپنا بجٹ مہینے کا مینٹین کرنا ہوتا ہے, تو وہ 500 روپیہ بھی مہینے کے ٹوٹل بجٹ میں اس کے بچ جائیں تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ بڑی اچھی بات ہے. بالکل. اور اشفاق میں آپ کو بتاؤں, پہلے لوگ جو یوٹیلیٹی اسٹورز جاتے تھے, کچھ لوگ تو کہتے تھے مجبوری کے تحت خریدتے ہیں, پھر باقی بھی لوگوں نے اس لیے جانا شروع کیا کیونکہ پہلے کہتے ہیں نا کہ جی کم پیسوں میں جو چیز مل رہی ہے تو اس پہ کوالٹی پہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن اس بار بہت زیادہ خیال رکھا گیا کہ وہ عوام جو کہ یوٹیلیٹی اسٹورز میں اسپیسیفکلی آ کے خریداری کر رہی ہے, ان کو کم پیسوں میں کوئی بری کوالٹی کی چیز نہ دی جائے, ان کو اچھی کوالٹی کی چیز دی جا سکے. اور ایسا ہوا, اور ہم اسپیسیفکلی ہم تھرو آؤٹ پورے ٹائم میں ہم عمر لودھی صاحب سے بھی بات کرتے رہے, اور ہم یہ بھی خود بھی انشور کرتے رہے کہ وہ تمام تر چیزیں, کیونکہ جیسے اسٹاک سے آؤٹ ہو جاتی ہیں, جس میں آٹا تھا, جس میں چینی تھی, تو ان کی طرف سے بھی بڑی کوشش تھی کہ مسلسل موجود رہیں. پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ جناب ادھر آیا اور ادھر ادھر ڈسٹریبیوٹ ہو گیا, تو وہ بھی بڑے مسائل تھے. تو جب چیک اینڈ بیلنس ہوگا, نظر رکھی جائے گی, عقابی نظر رکھی جائے گی کہ جو آیا ہے اس کی پراپر انوینٹری ہو, اس کا پھر سارا ریکارڈ رکھا جائے کہ کہاں فروخت ہوا, کب فروخت ہوا, تو جناب یہ ایک جناب ان سے دوبارہ بھی ہم بات کریں گے, اور ظاہر ہے کہ ان کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ بڑا ایک جو ہے اچھی بات ہے. تو جناب خوراک کی تو بات ہو گئی کہ جناب خوراک چاہیے, اور ظاہر ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز وہ پرووائڈ بھی کرتے ہیں, اور ظاہر ہے ان پر جیسے جیسے اعتماد ہوگا. لیکن زندگی گزارنے کے لیے ہوا کا ہونا بہت ضروری ہے, آکسیجن بہت ضروری ہے, اور ہوا اچھی ہو تو کیا ہی بات ہے. بالکل جی, اگر ہوا اچھی نہیں ہوگی تو ہمیں سانس سے متعلق بہت ساری بیماریاں جو ہیں یہ لاحق ہوں گی. نہ صرف دمہ, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کھانسی, زکام, پھیپھڑوں کا کینسر, جو کہ ایک ٹائم میں ہم بہت زیادہ نہیں سنتے تھے, جس کو ہم لنگس کینسر کہتے ہیں, لیکن اب لنگس کینسر مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے, جس میں جگر کی کمزوری بھی شامل ہے. ہمارے لیور پہ جو سویلنگ ہو جاتی ہے, اس کی بھی ایک ریزن میں سے ایک پولیوٹڈ ایئر ہے, یعنی کہ جو ہوا جو ہم انہیل کر رہے ہیں وہ آلودہ جو ہوا ہے وہ بھی ایک بڑی اس کی ریزن ہے. اور جس طرح سے ہم نے تذکرہ کیا تھا نا کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ایک ریشو دیتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ جی کون سی کتنی ہوا کس شہر میں ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو وہ جناب ہر گزرتے دن کے ساتھ جس طرح سے ایمیشنز ہو رہی ہیں, کاربن ایمیشنز کی بات کر لیں, انڈسٹریل ویسٹ جو ہے اس کی وجہ سے, پھر جو یہ جلایا جاتا ہے کچرا اس کی وجہ سے, اس کے علیحدہ بات ہے. اور ساتھ میں اگر اشفاق ہم دیکھیں تو یہاں پر جو سموکنگ, جو تمباکو نوشی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, جو شخص سگریٹ پی رہا ہے اس کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا, لیکن جو اس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ پیسو اسموکر بن جاتا ہے, اس کے پھیپھڑوں کے لیے کتنا نقصان دہ. تو اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر فیصل اسد, جو کہ کنسلٹنٹ پلمونالوجسٹ ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف پلمونالوجی, ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. ڈاکٹر صاحب, ہم پولیوٹڈ ایئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہم ہوا میں جو ہماری آلودگی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور یہ سم ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آلودگی کم نہیں ہوگی, تو ہمیں ہی کہیں نہ کہیں خیال رکھنا ہوگا. کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا کچھ مزید بیماریاں لگیں گی؟ بات تو آپ نے 100% درست میڈم کی ہے. پہلے تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا, مجھے دل سے خوشی ہے, اور میری دعا ہے اس پوری مینجمنٹ کے ساتھ, آپ لوگوں کے ساتھ, کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم کو ہیلتھ کے لیے اور ایسے ایشوز کے لیے آپ نے اس کو مختص کیا ہے. دیکھیں جی, ہماری ترقی کی ایک کاسٹ تو ہے کر رہے ہیں. توازن کا نام ہے زندگی, بالکل, توازن کا نام ہے حکمت, اور توازن کا نام ہی ہے صحیح معنوں میں آگے بڑھنا. ایسے آگے بڑھنا جس میں ہم واقعتاً اپنے آپ کو نقصان کر بیٹھے, تو پھر یہ ایک بہت بڑی قیمت ہے جو ہم چکا رہے ہیں. یہ بھی طے بات ہے, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ہمیں آگے تو بڑھنا ہے, ترقی تو کرنا ہے, تو اس کا درمیانی راستہ یہ ہوگا کہ پھونک پھونک کے قدم رکھیں, ضرور آگے بڑھیں, لیکن احتیاطی تقاضوں کو نظر انداز نہ کریں. اس میں ہماری بچت ہے, یہی آگے بڑھنے کا صحیح راستہ ہوگا. ورنہ اگر ہم سر پٹ بھاگیں گے, ہم فیکٹریز تو لگائیں گے, لیکن ہم ان کا جو ویسٹ کنٹرول ہے اس پہ نظر نہیں رکھیں گے کہ کیسے ان کا جو فاسد مادہ ہے وہ کہاں جا رہا ہے. وہ ہوا میں بھی جا رہا ہے, وہ ہمارے پانی میں جا رہا ہے, وہ ہماری زمین کے اندر جا رہا ہے, اور پلٹ کے ہماری طرف آ رہا ہے. وہ ہماری سانس سے بھی داخل ہو رہا ہے ہمارے اندر, وہ ہماری غذا میں بھی داخل ہو رہا ہے ہمارے اندر. ہمیں یہ سمجھنا ہے, سب کو سمجھنا ہے کہ ہمارے جسم میں بیماریاں بنیادی طور پہ دو طرح سے داخل ہوتی ہیں. ایک ہماری سانس کے ذریعے, ایک ہماری غذا کے ذریعے. جب یہ دو چیزیں ٹھیک ہوں گی تو ہمارا جسم صحت مند ہوگا.
सांस के लिए हमने माहौल को ठीक करना है, और ग़िज़ा के लिए हमने, हमारा तो दीन कह रहा है कि जी आपने पाकीज़ा ग़िज़ा खानी है, वो हर लिहाज से पाकीज़ा होगी, वो हलाल भी होगी, वो साफ़ सुथरी भी होगी, और उसमें फासिद मादे शामिल नहीं होने चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट की जा सकती है जो भी कंट्रोलर्स हैं कि जी ज़रूर इजाज़त दें, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन वो तो देखें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जापान हो गया जहाँ पर इंडस्ट्री भी है, लेकिन उसके साथ साथ इन चीज़ों पर चेक भी रखा जा रहा है कि कितना, किस हद तक वो इफेक्ट कर रहे हैं माहौल को। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि वो कॉस्ट, ह्यूमन कॉस्ट उसकी पे नहीं करना चाह रहे। पाकिस्तान में आपने तो बता दिया कि ये चीज़ें तो गवर्नमेंट तो अपने लेवल पर देखेगी कि हमने ये करना है, ये नहीं करना, और जाहिर है कि उसके लिए ख्वाहिशें भी हो रही होंगी और मजीद होनी चाहिए। अवाम क्या करें? अवाम क्या करें? देखिए, अवाम का कंट्रोल है उनके हाउस होल्ड पर। अपने घर में मेरा जोर चलता है, ठीक है, तो मुझे खुद भी बचना है, अपने बच्चों को बचाना है। जहाँ तक सांस का ताल्लुक है, अवाम सब ये कर सकते हैं कि छोटा घर है या बड़ा घर, हर घर में किचन मौजूद है। ये कोशिश सब कर सकते हैं कि किचन की वेंटिलेशन को दुरुस्त कर लें। कम से कम ये मेक श्योर कर लें कि जी हमारे किचन का जो धुआं उठता है वो घर के अंदर दाखिल ना हो किसी तरह, उसमें कोई छोटा सा जगह बना लें, वो अंदर पलट कर हमारी तरफ ना है। मुश्किल का अगर हमारे कराची हम जहाँ रहते हैं, कंक्रीट का जंगल है और हमने देखा अपार्टमेंट्स की भरमार है, छोटी सी जगहों पे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, किचन भी स्पात लगी हुई है, उसमें हम ये कैसे कर सकते हैं? हम कैसे करें? देखिए, जो जिनमें जहाँ नहीं हो सकता उनसे सबक सीख ले, आइंदा जो बिल्डिंग बनाए, जैसे कि हम आप लाजमी कर रहे हैं कि जी बिल्डिंग में पार्किंग लॉट होनी चाहिए अंदर, इसी तरह हम लाजमी बनाएं कि जी डक्ट्स होनी चाहिए, बिल्डर्स को बता दीजिए कि डक्ट्स रखें। ये हमारे ये बच्चे हैं जो अपार्टमेंट में सांस ले रहे हैं। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक सिंड्रोम है, बहुत कम लोगों को पता है, वो है बिल्डिंग सिंड्रोम। उसमें नाम यही उसका रख दिया गया। कैसे कि उसमें ना सिर्फ हमारे फेफड़े मुतासिर होते हैं, बल्कि हमारी साइकोलॉजी पूरी मुतासिर होती है। बंद जगहों पर रह कर अनवेंटिलेटेड जगह, सो एंड सो फोर्थ। तो ये हम कर सकते हैं। फिर हम गाड़ियां चलाते हैं, हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, हम कम से कम अपने व्हीकल्स का अपनी कुछ तो ख्याल रख सकते हैं। अगर हम उनकी सर्विस करवा लें, उनका साइलेंसर ठीक रख लें, तो इसमें तो मजीद हमारे व्हीकल का भी फायदा, हमारा भी फायदा है। तो हम जो कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स पोल्यूशन, वो बेहतर हो सकता है। लेकिन ये जाहिर है कि एजुकेट करना जरूरी है ना, लेकिन वो बच्चों के लिए वो जो साइलेंसर निकले हुए बाइक की या गाड़ी की जो आवाज होती है, उनसे जो उनको सुरूर मिलता है, आप समझते हैं कि ऐसे सांस खुला ले लेंगे तो उससे वो मजा आएगा? क्या बात करें डॉक्टर साहब? बस यही हमने कोशिश करनी है जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब, अदर देन कोरोना, देखें अभी हम मास्क पहन रहे हैं तो बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी बच रही हैं। नॉर्मल लाइफ में भी, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर एयर की क्वालिटी है उसको देखते हुए हमारे लिए मास्क पहनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही वाली बात ना, हम पोल्यूशन से नहीं लड़ सकते, हमें अपने इंडिविजुअली कोई ना कोई काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जी, जो मैं कर सकता हूं मैं जरूर करूं। शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बात ही ना जी। तो हम अपना काम जरूर करें। मैं अपनी हिफाजत करूं, मास्क पहन के करूं, उन जगहों से बच के करूं जहां पर ज्यादा धुआं पाया जा रहा है। मैं उन जगहों पे ना जाऊं जिन महफिलों में सिगरेट और शीशा पिया जा रहा है। ना मैं खुद पीऊं, ना उन लोगों के बराबर में बैठूं, खुद भी बचूं, अपने दोस्तों को भी बचाऊं। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा चले अब अमराज की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो आपके पास बच्चों के हवाले से केसेस आते हैं इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से या वैसे, वो कौन से आते हैं? जी, हमारे पास भी, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में बच्चों के सांस के हवाले से सबसे कॉमन जो मर्ज है वो है दमे का मर्ज, जिसको हम एज़मा भी कहते हैं। और जो कि बराह रास्त जिसमें हमारी एयर क्वालिटी, जिस तरह हमारा माहौल बन गया है, पोल्यूशन बन गया है, वो बराह रास्त उसमें एक किरदार अदा करता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ों के साथ साथ। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं अर्ज कर दूंगा। तो वो ये है कि जी मेनली दमे का मतलब है हमारी की जो सांस की नालियां हैं वो खुश नहीं है हमारे एनवायरनमेंट से। आसान लफ्जों में उसमें सोजिश हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है। ये चिड़चिड़ेपन का इजहार है आम लफ्जों में, आम आवाम के लिए जो वो कर रही है हमारी सांस की नालियां, कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे लिए हवा को बेहतर बनाए। तो क्या करती हैं वो, उनके अंदर सोजिश होती है, वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, उनमें रतूबत खारिज होती है और फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है, जैसे भारी पत्थर किसी बच्चे के सीने पे रख दिया गया। तो ये सब हम फेस कर रहे हैं, ये सबसे कॉमन बीमारी। डॉक्टर साहब, ये बहुत अहम टॉपिक और हम इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़हमत जरूर देंगे, क्योंकि हमें एस्थमा पे बात करनी है और एस्थमा से बचा कैसे। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये एस्थमा जो होता है ये एलर्जिक भी होता है जी। 80 से 90% ये एलर्जिक है। मुझे भी हुआ था, पोलन एलर्जी। हाँ। लाइक ये है कि कुछ अरसे बाद जो है वो ठीक हो गया था। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कि साइंस में बताया, रिसर्च ने, कि जो ये होता है आमतौर पे 10 साल से कम उम्र में शुरू होता है ये।
اور موسٹ آف دا چلڈرن زیادہ تر بچے سے آؤٹ گرو کر جاتے ہیں اگر وہ 3 چیزیں نہ کریں تو وہ امپورٹنٹ ہے بڑا. وہ اپنا وزن نہ بڑھنے دیں, وہ تمباکو نوشی نہ کریں, اور وہ انڈسٹریل جو ایکسپوجر ہے, جو دھواں اور پولوشن, اس سے زیادہ ایکسپوز نہ ہو. ڈاکٹر صاحب ان تینوں میں یہ ایستھما کے پیشنٹس کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو ایستھما کا اٹیک ہو تو فوری طور پہ, جیسے میں اپنے ساتھ بھی دیکھوں تو ڈارک چاکلیٹ اینڈ بلیک کافی کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہے, تو ایک میری غذا کا میری والی بھی لے لیں. جی. تو ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ لیکن بچوں کو یہ نہیں دے سکتے. بچوں کو جب ایستھما کا اٹیک ہو تو ہم ان کو ڈارک چاکلیٹ دے سکتے. اس کے علاوہ اور کیا کچھ کریں تاکہ بچوں کو بچایا جا سکے؟ اچھا, پہلے تو اس کی صحیح معنوں میں تشخیص میں آپ کو اپنے تجربے سے بھی بتاؤں, ساتھیوں کے تجربے سے بھی بتاؤں. ہمارے مجلس سے آپ نے بات کی, اوور آل ہماری ایجوکیشن لیول ٹھیک نہیں ہے. پہلے تو ہم نے ماس میڈیا کے ذریعے بتانا ہے لوگوں کو کہ اس کو کوئی ٹیبو نہ سمجھیں, اس کو کوئی برا لفظ نہ سمجھیں. یہ بیماری ہے جو کہ قابل علاج بیماری ہے. اس میں خوشخبری سب کے لیے ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے. ایزما کو اپنے لیے ایسا نہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا روگ لگے جس کا علاج ممکن نہیں. اس کا علاج ہو سکتا ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے کے جائیں, وہ تشخیص کرے گا. ڈاکٹر سے بھی میری ریکویسٹ ہے سارے اپنے کولیگ سے, ان کو سمجھائیں, پیرنٹس کو خاص طور پہ کیا احتیاطیں کرنی ہے, کون سی دوائیں آپ نے استعمال کرنی ہے جب بچے کو اچانک سانس خراب ہو جائے, اور وہ کون سی دوائیں استعمال کرنی ہے جو اتنی سیف ہو چکی ہیں کہ جس سے بچے میں یہ بیماری پھر اس طرح ظاہری نہ ہو. یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں کنٹرول کرنا, اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ایمرجنسی میں علاج کرنا. تو اگر ہم کنٹرول اچھا کریں گے تو ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوگی جس میں سب کچھ کریں, اور پھر اس کی دوائیں الگ موجود ہوتی ہیں جو بچوں میں آسانی سے استعمال کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل اسد صاحب, اور ساتھ موجود رہے. اور مزید بھی ظاہر ہے کہ اس ٹاپک پہ پورا گھنٹہ بھی بات کر لی جائے تو وہ کم ہوگی, لیکن بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ. بہت شکریہ ہمارے پاس. جی, تو ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یوٹیلیٹی سٹورز کا جو ٹارگٹ کا ہدف تھا سیل کا, اس میں 2 ارب کا اضافہ ہو رہا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم جی یوٹیلیٹی سٹورز عمر لودھی صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. عمر صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. عمر صاحب, یہ جو ماشاءاللہ سے 2 ارب روپے بڑے ہیں آپ کی ٹارگٹ سے زیادہ جو آپ کی سیل ہوئی ہے, اس کا سہرا کس چیز کو جاتا ہے؟ کہ آپ لوگوں نے سختی سے مانیٹر کیا, جیسے سختی سے اگر لاک ڈاؤن کرایا جائے گا تو کیسز کم ہوں گے, ایسی سختی سے اگر مانیٹر کیا جائے گا تو سیل بڑھے گی؟ I think this is a combination of both. ہم نے اپنی کوالٹی کافی امپروو کی ہے, سروسز کا اسٹینڈرڈ امپروو کیا ہے, اور اس کی وجہ سے جو کسٹمر کا اعتماد ہے وہ واپس یوٹیلیٹی سٹورز پہ آیا. پہلے ہم ایک ڈاؤن ٹراؤڈن لو لائن, جیسے ابھی آپ نے پہلے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, چھوٹے سٹورز تھے ہمارے, لائٹس نہیں تھی, ایمبینس بھی اتنا اچھا کچھ نہیں تھا, ہم کو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں کام نہیں کر رہے تھے, ہم اپنی ایک آج سے 20 سال پرانی ایک رفتار پہ چل رہے تھے. تو وی امپروو دیٹ, اور ہم نے اپنی پیکیجنگ چینج کی. پرائسز آف کورس گورنمنٹ کی اس طرح بہت اچھی سبسڈی تھی, اس کا لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا. ہم نے اپنے اوپننگ آورز امپروو کیے. تو اٹس کمبینیشن صرف ایک چیز کو اس کا, اور آف کورس جو ٹیم نے محنت کی ہے, سروس جو اپنی امپروو کیا ہے. پہلے شاید ہم بہت سلگش تھے, اپنے کسٹمرز کو اتنا اچھا ڈیل نہیں کرتے تھے. تو یہ سب چیزوں کا کمبینیشن ہے. مانیٹرنگ بھی اس میں شامل ہے, اور سیرا عوام کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے ہم پہ اب اعتماد کیا اور واپس یوٹیلیٹی سٹورز پہ آیا, اس لیے یہ سیل کا ہدف ہم نے اچیو نہیں ایکسیڈ کیا. I was just looking at the numbers, جو نمبرز سامنے آئے ہیں اس کے مطابق جو اسلام آباد زون ہے وہاں پر سب سے زیادہ سیل ہوئی, اس کے بعد پھر ملتان, پھر لاہور, اور اس طریقے سے سلسلہ رہا. کراچی کا نمبر خاصا آ گیا ہے, حالانکہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں پر بھی لوگوں کو بڑی ضرورت ہے کہ انہیں سبسڈی ملے. تو یہاں پر جو نمبرز کم ہیں ان کی کیا وجہ آپ نے نوٹس کی, کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ آپ کا سر بڑا ویلڈ سوال ہے. اگر آپ باقی انڈسٹری میں کسی اور بھی سے دیکھیں تو کراچی نارملی, کراچی شہر اٹ سیلف از آلویز نمبر 1, اور ہمارے لیے کراچی ہیز اے ویک لنک ان ٹرمز آف نمبر آف سٹورز. ہمیں بڑھانے پڑیں گے, ہمیں اپنی سروس اور امپروو کرنی پڑے گی, اور اس میں ہماری ریچ بڑھانی پڑے گی. تو آپ کیونکہ یہاں پر کمپٹیشن زیادہ ہے, آپ کے خیال میں نیکسٹ ہدف یہی ہے کہ سوری یہاں پر کمپٹیشن زیادہ ہے, یہاں پر کمپیٹ کرنے کے لیے زیادہ آپ کو سٹور کھولنے ہوں گے. بھی زیادہ ہے, اور ہمیں سٹورز بھی بڑھانے پڑیں گے. اصل میں شہر بہت بڑا ہے, پاپولیشن بہت زیادہ ہے, اس کے مناسبت سے ہم سٹورز اس طرح کم ہیں, تو وہ ہمیں بڑھانے پڑیں گے. اور مجھے امید ہے اگلے ایک کوارٹر میں کراچی پرابلی ول بی دا فرسٹ, پہلی 3 پوزیشنز میں ہوگا,
اور بیکاز کراچی میں بہت زیادہ گنجائش ہے ابھی امپروومنٹ کی. بالکل, کیونکہ لودھی صاحب اگر دیکھا جائے تو کراچی میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ہر طبقے کا جو شخص ہے وہ یہاں پر کام کر رہا ہے, رہ رہا ہے, تو ان کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی مل جائے گی کہ ان کو کم قیمت میں اچھی کوالٹی کی چیز مل جائے گی. اب یہ بتائے گا کہ یہ جو آپ لوگوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا, تو کیا یہ صرف رمضان المبارک کے لیے تھا یا پھر پورے سال میں آپ لوگوں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ ہماری جی ٹارگٹ سیٹنگ تو پورے سال کی ہوتی ہے. اس فسکل ایئر میں ہم تقریباً 100 ارب روپے سے اوپر کی سیل کریں گے. ہمارا ابھی اگر میں دیکھوں تو مجھے امید ہے کہ ہم 115 سے 120 ارب روپے کی فسکل ایئر کی سیل ہماری ہو جائے گی, یعنی جون اینڈ تک. اور ہمارا ٹارگٹ جو رمضان کا تھا وہ ہم نے 24 فکس کیا تھا, ہم تقریباً 26 کے قریب ہم اب آ گئے. تو یہ تو صرف رمضان کے جو آپ جو ٹارگٹ کوٹ کریں, یہ رمضان کی 30 دن کی جو ہماری سیل کی جو یہ اس کا ہے. اور آف کورس ہمارا پورے سال کا ٹارگٹ اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. چلیں زبردست, آپ مبارکباد کے بالکل مستحق ہیں, اور اسپیشلی یوٹیلیٹی سٹورز کے عوام کا جو اعتماد یوٹیلیٹی سٹور سے پڑا, اور جتنی بھی ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کو جب یوٹیلیٹی سٹور سے مل جاتی تھی پھر انہوں نے کسی اور جگہ رخ نہیں کیا. بہت شکریہ عمر لودھی صاحب آپ کا. جی بالکل. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج نواز شریف مریم نواز کے خلاف کیس کی سماعت ہوگی, اور فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ سماعت پیناما پیپرز کے ذریعے منظر عام پر آنے والی جائیدادوں سے متعلق ہوگی. احتساب عدالت نواز شریف کو 11 سال, مریم نواز کو 8 سال کی سزا سنا چکی ہے. یہ موقف تھا فواد چودھری صاحب کا, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ شریف فیملی ایسے تاثر دیتی ہے جیسے انہیں کسی مقدمے میں سزا ہوئی ہی نہیں. ان مقدمات میں سیدھی بات یہ ہے کہ آپ نے لندن میں جائیدادیں بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر اثاثے ایسی جائیدادیں خریدنے کے متحمل نہیں تھے. اور اب لے لیتے ہیں ایک بریک. ہیڈ لائن بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب, ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم. 10:03 یا 4 ہوا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر سے ہنستے مسکراتے موجود ہیں. بالکل جی, کیونکہ صبح صبح ویسے بھی ہنستے مسکراتے چہرے دیکھنے سے بھی کچھ لوگوں کی جو اسمائل ہوتی ہے نا بڑی کنٹیجیس ہوتی ہے. تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کے خود بھی اسمائل آئے گی, اور آپ اسمائل سے جب دن کا آغاز کریں گے تو آف کورس دن تو آپ کا اچھا گزرے گا, کیونکہ ٹینشن ہی بتھیری ہے بھائی ہمارے ملک میں. جی ٹینشن اتنی ہے, اور ایک اس کے اندر آتا ہے پھر سے اڑ چلا اور پھر سے اڑ چلی. کون اڑ چلی؟ مرغی اڑ چلی. ہم باتیں کر کر کے پروگرام کر کر کے تھک گئے ہیں, لیکن مجال ہے کہ اس جو ہے وہ مرغی کی اڑان میں کچھ کمی آئی ہو. پتہ نہیں کون سے خواب ہیں اس مرغی کے جس کا حصول وہ چاہتی ہے بھائی. دوسرا یہ اشفاق, بات آپ سوچیں اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری اب جو متوسط طبقہ بھی ہے نا وہ 1000 بار سوچتی ہے کہ آج ہم نے بنانی ہے, یعنی وہ مرغی دیکھ کے لٹرلی کو ہوتا ہے کہ ہم خرید سکتے ہیں یا نہیں خرید سکتے. بڑے آرام سے ان کی قوت خرید میں آ رہی تھی, اب ان کی قوت خرید سے یہ باہر جا چکی ہے, تو بڑا افسوس ہوتا ہے. وہ میچ کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ جو بکرے کے گوشت کی قیمت اور مرغی کے گوشت کی قیمت میں اتنا فرق نہ رہے, تو پرچیزنگ پاور ایک جیسی ہو جائے. مطلب اب وہ آپ ویسے کہہ دیجیے آپ لوگ ویجیٹیرین ہو جائیں تاکہ لوگ مرغیاں نہ کھائیں, گوشت نہ کھائیں. آپ دیکھیں نا 1400-1500 روپے کلو تو جو آپ وہ بکرے کی گوشت. آپ عجیب بات کر رہی ہیں یار. کتنے کا ہے مطلب وہ تو 1300 روپے کلو تو بکرے کا گوشت ہے, لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ ویجیٹیرین کیوں ہو جائیں بھائی. دال آپ کے پاس موجود ہے, 1 پاؤ دال لیں, اس میں کھلا پانی ڈالیں اور بس انجوائے کریں. مطلب یہی ہو سکتا ہے, آپشن یہی ہے جو فلموں میں جیل کی دال دکھائی جاتی ہے. اور اگر میجرنگ کوئی ٹول چاہیے تو لوٹا لے لیں, اس میں زیادہ پانی آتا ہے اور مینج کر سکتے ہیں. بالکل جی, بہت ساری خبروں پہ بات کریں گے. فیٹف کے حوالے سے بھی آج ہمارے پاس بڑی اہم خبر ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے پاکستان فیٹف کی گرین لسٹ میں, اس حوالے سے بات کریں گے. لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. مرغی کی اڑان مزید اونچی ہو گئی, قیمتیں کم ہونے کے بجائے اور بھی بڑھ گئیں. مرغی کا گوشت 500 روپے فی کلو سے بھی تجاوز کر گیا. شہری کہتے ہیں رمضان کے بعد بھی ریلیف نہیں مل سکا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی عام شہری کا روپ دھار لیا. ڈی سی پشاور آفس کا اچانک دورہ, لائسنس برانچ کے کلرک اور دیگر عملے کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا اور موقع پر ہی معطلی کے احکامات بھی جاری کی. اور ملتان میں ایک ایسی باہمت خاتون بھی ہیں جو خود بھی معذور ہیں, اور اس درد کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا. بلا معاوضہ معذوروں کے لیے ویل چیئر بنانے کا کارخانہ قائم کر دیا.
جی جناب، مرغی 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 اور اس کی اڑان، اور رمضان اور عید گزرنے کے بعد بھی مرغی کے گوشت کی جو قیمتیں ہیں وہ کسی طرح سے سنبھل نہیں رہی اور مسلسل اضافے نے صارفین کو پریشان کر دیا. بالکل جی، اور کہتے ہیں کہ مٹن اور بیف جو ہے وہ کوتے خرید سے باہر ہیں. اب انفارچونیٹلی اینڈ ویری سیڈلی مرغی بھی عام عوام کی دسترس پہنچ کوتے خرید سے کافی زیادہ باہر ہو گئی ہے. کراچی لاہور میں تو مرغی کے گوشت کی جو تھوک کی جو قیمت ہے، ہم آپ کو تھوک کی بتا رہے ہیں، وہ ہے 444، اور یہ دکانوں پر 470 روپے کلو، اور جو اگر آپ بون لیس خریدنے چلے جائیں تو جناب وہ تو 640 روپے فی کلو جو ہے فروخت ہو رہا ہے. اور یہ ہم ان دکانوں کو بتا رہے ہیں جہاں پر تھوڑی بہت ریٹ لسٹ آویزاں ہیں، ورنہ 500 سے اوپر کی اور قیمت ہے. ظاہر ہے کہ اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ریٹ لسٹ کو کھلے عام فروخت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنے من مانے، جیسے ایک مارکیٹ ہے تو اس کے اندر جو ریٹ انہوں نے مقرر کر دیا ہے تو ایک سے لے کے آخری دکان تک وہی نرخ ہوں گے. اور بڑا لوگوں کے لیے پریشانی کا، زندہ مرغی کا ریٹ کبھی سننے میں نہیں آتا تھا، 100 سے 150، 150 سے 200 تک جاتا تھا، 250 تک چلا جاتا تھا، لیکن اس بار تو حد ہی مک گئی ہے. بالکل جی. پشاور کا بھی ساتھ میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ پشاور میں 481، جبکہ کوئٹہ میں 500 روپے میں مرغی جو ہے اس کا جو گوشت ہے فروخت کیا جا رہا ہے. پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے اسی حوالے سے ہمارے نمائندہ ذات محمود، اور کوئٹہ سے عبداللہ مکسی جو ہے وہ ہمیں جوائن کریں. پہلے ہم پشاور کا رخ کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے شہزاد محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ہم نے اپنے ناظرین کو لاہور کا ریٹ بتایا، کراچی کا ریٹ بتایا مرغی کا کیا ہے، ابھی ہم نے پشاور کا بھی بتایا، آج پشاور میں مرغی کے گوشت کی قیمت کا کیا ریٹ لگا ہے؟ دیکھیں، پہلے جواب میں دوں گا جو آپ نے کہا کہ آج ریٹ کیا ہے. آج تیسرا روز ہے، تیسرا، اور مرغی کی جو فی کلو قیمت ہے وہ 321 روپے. زندہ مرغی کی فی کلو قیمت جو ہے وہ آج تیسرا روز ہے 321 روپے کی ہوئی ہے. خوش قسمتی ہے کہ گزشتہ 3 دنوں میں مرغی کی فی کلو قیمت میں اضافہ نہیں ہوا ہے. تھوڑا سا اگر میں اس کے خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو اس کا تھوڑا سا پس منظر میں بتاؤں کہ مرغی اور گندم جو ہے وہ اس کا انحصار خیبر پختونخوا پنجاب پہ ہی کرتا ہے. جس طرح پنجاب سے آٹا منگوایا جاتا ہے، اسی طرح مرغی کی جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ پنجاب سے ہے. اور خیبر پختونخوا میں بھی جو مرغی سپلائی ہوتی ہے، ہوٹل ہو، بڑے گھریلو سطح ہو، وہ پنجاب سے ہی آتی ہے. تو مرغی کی قیمت کا جو دار و مدار ہے، انحصار ہے، وہ پنجاب کی انڈسٹری پر ہے. یہاں پر جو مرغی فروش ہے ان سے ہماری بات ہوئی ہے کہ مرغی کی قیمت جو ہے وہ بتدریج بڑھ رہی ہے. تھوڑا سا اگر میں بتاؤں تو آج 25 اپریل کو اگر زندہ مرغی کی فی کلو قیمت کی بات کی جائے تو وہ 276 روپے تھی، آج سے 30 دن قبل. اگر 25 مارچ کی قیمت کی ہم بات کریں تو مرغی کی فی کلو قیمت جو تھی وہ 251 روپے تھی. اور 25 فروری کی اگر ہم بات کریں تو مرغی کی فی کلو قیمت جو تھی وہ 238 روپے تھی. آنکھوں میں تو آنسو یہی آ مرغی جائیں گے. اس کی قیمت زیادہ سے زیادہ. شہزاد، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں. آپ ذرا شیخ رشید کی طرح پریڈکشن بھی کریں نا کہ یہ جو سلسلہ ہے اگلے 30 دن کے بعد کہاں جا کے رکے گا، کچھ آئیڈیا ہے اس کا؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب جو ہے وہ پنجاب کی جو پولٹری کی صنعت ہے اس کے جو بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں، بڑے مالکان ہیں، ان پر منحصر کر. یہاں پر جو مرغی فروش ہے ان کے مطابق کہ پنجاب سے ہی ریٹ جو ہے وہ نکلتا ہے. اگر حکومت کی جانب سے مؤثر چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا مرغی کی قیمت کے حوالے سے تو ملک بھر میں اس کے اثرات جو ہے وہ یقیناً پڑیں گے اور مرغی کی فی کلو قیمت جو ہے وہ دوبارہ 180 ایسوسی ایشن کے ہم رہنماؤں کو لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری تو یا تو مرغیوں میں بیماری کوئی آ گئی ہے، پھر مرغیوں کو جو فیڈ دی جاتی ہے وہ بڑی ایکسپینسو ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت کم کرنا مشکل ہے. اب ذرا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کوئٹہ میں کیا سچویشن ہے. عبداللہ مکسی جو ہے ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. عبداللہ یہ بتائے گا کہ کوئٹہ میں جو مرغی کی قیمت ہے آج، اسپیسیفکلی پہلے آج کا ریٹ بتائیں، لوگوں کی قوت خرید میں آ رہی ہے یا اس مرغی کا نخرہ بھی باقی مرغیوں جیسا ہی ہے؟ بالکل. دیکھیں، کوئٹہ میں بھی یہی صورتحال ہے. جو مہنگائی ہے وہ روز بروز مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے اور غریب اور مزدور طبقے کی زندگی ہے وہ کافی مشکلات سے دوچار ہو چکی ہے اس ٹائم. تو میں آپ کو بتاؤں کہ مرغی اس ٹائم کوئٹہ میں 520 سے تقریباً 550 تک فروخت ہو رہا ہے مرغی کا گوشت. یقیناً یہ عام بندے کی بساط کے مطابق نہیں ہے کہ وہ خرید سکے. اور دیگر چیزوں کی طرح جو نا مرغیاں بھی مرغی کا جو گوشت ہے وہ بھی مہنگا ہے. تو یقیناً جو متوسطہ طبقہ ہے وہ کافی متاثر ہوا ہے. وہ
اس قابل نہیں رہا کہ اب وہ مرغی کا بھی گوشت کھا سکے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری جانب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بلوچستان صوبہ دارالحکومت کوئٹہ میں جو پرائز کنٹرول کمیٹیاں ہیں وہ غیر فعال ہے, ان کا کوئی کردار کہیں پہ نظر نہیں آ رہا. وہ بھی ایک مشکلات کا باعث بن رہا ہے عوام کے لیے. کہیں پہ بھی کوئی ریٹ اویزا نہیں ہے, نہ وہاں پہ کوئی ریٹ اویزا صرف مرغی نہیں بلکہ دیگر سبزیوں کے حوالے سے, فروٹس کے حوالے سے بھی کوئی ریٹس اویزا نہیں کیے گئے ہیں. بہرحال صوبائی حکومت اور ضلعی انتظامیہ ہمیشہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ اس پہ عملی طور پر اقدامات نہ کریں. اور یہاں پہ جو دکاندار ہیں ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب انہیں مہنگا مرغی ملے گا تو وہ سستا تو فروخت نہیں کر سکتے. تو یہی شہر کی صورتحال ہے کہ مرغی دن بہ دن مرغی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ یقیناً اب بڑے گوشت کے قریب جا کے پہنچ گیا مرغی. تو غریب اور متوسط طبقہ کافی پریشان ہے. ان کا بھی حکومت وقت سے, انتظامیہ سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ مرغی کی قیمتوں میں استحکام لائے تاکہ وہ بھی گوشت کھا سکیں اور جی ایک پروٹین حاصل کر سکے. بہت شکریہ عبداللہ مکسی اور شہزاد محمود. اور بڑا یہ پریشان کن بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ مرغی کی قیمتوں میں اضافہ, پھر ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ آپ سوچیں کہ شدید گرمی پڑ رہی ہے اور انڈے لینے کے لیے جاؤ تو 160 170. بھائی کیا ہو رہا ہے؟ سردیوں میں انڈے کے نرخوں میں اضافہ ہوا کرتا تھا اور مطلب گرمیوں میں یہ حال ہے. اور پھر کیا وجہ ہے؟ کارٹلائزیشن کی بات ہوتی ہے, پہلے چینی پھر آٹا اور اب یہ مرغی مافیا. تو کیا ہوگا اس کا؟ بالکل جی. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس پہ ہم آگے بھی دوبارہ بات کریں گے, لیکن ابھی ہمیں ذرا پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے. پی ڈی ایم جو کہ کہہ رہی تھی کہ جی ہم ہو جائیں گے متحرک رمضان مبارک کے بعد, تو وہ ایسے بھی متحرک ہوئی ہے کہ کل مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف صاحب نے دیا تھا اپنے گھر پہ عشائیہ, اور ان کے عشائیے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی بھرپور اس میں شرکت کی. اور اندر کی خبریں کچھ ایسی باہر آ رہی ہیں کہ کوشش پوری کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی, جس کو نون لیگ کی جانب سے اب نا وہ شو کاز نوٹس گیا تھا جی, ان کو واپس لے کر آئیں پی ڈی ایم. بلا شبہ شو کاز گیا پیپلز پارٹی کو, اے این پی کو, اور جس طرح کے بیان بازی ہوئی, پھر اے این پی نے پہلے علیحدگی کا فیصلہ کیا, پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے کنسرن شو کیے گئے, پریس کانفرنسز ہوئی, پھر اس کے بعد بیان بازی کا سلسلہ جاری رہا. تو لگ یہ رہا تھا کہ جناب یہ ٹائیں فش کا ایک سلسلہ ہو گیا ہے, اور کئی جو ہے وہ ٹویٹس بھی کیے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون سے متعلق. لیکن پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو کہ اپنی مفاہمت کی سیاست کے حوالے سے جانے جاتے ہیں, ان کا سٹانس تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے مریم نواز اور نواز شریف کی نسبت. تو وہ جناب اب ایک بار پھر سے ایکٹیو ہوئے ہیں. تو اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. سینئر صحافی مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم مظہر عباس صاحب. جی وعلیکم السلام. مظہر عباس صاحب, بڑا ایک اجلاس ہوا اور اس کے اندر جناب رابطے ہوئے, بیٹھنے کی باتیں ہوئیں, تو آپ لگتا ہے کہ یہ امپیکٹ فل ہوگا کچھ؟ دیکھیے ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے کیسز اپیل جو ہیں وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میرا خیال ہے آج لگی ہوئی ہے, آج وہ پیش ہو رہی ہیں. کل جو ڈنر تھا وہ کوشش ضرور تھی شہباز شریف صاحب کی, اور شہباز شریف صاحب جس طرح آپ نے خود کہا اس حوالے سے ان کا طرز سیاست بہت مختلف ہے, کہ وہ کبھی بھی نواز شریف صاحب کی بنیادی پالیسی سے انہوں نے انحراف نہیں کیا, نہ ہی وہ کوئی بہت پاپولر لیڈر ہیں. مسلم لیگ نون کی جو پاپولر ووٹ بینک ہے وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کی دو چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے ان کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, ان کے کام کے حوالے سے, اور جو آج مسلم لیگ نون کا پنجاب میں ووٹ بینک موجود ہے اس میں بہت زیادہ عمل دخل جو ہے وہ ان ترقیاتی کاموں کا ہے, جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. گو کہ ان پہ ایک بڑی تنقید یہ رہی ہے کہ وہ تمام منسٹریز اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ پاورز کو وہ دوسری جگہ نہیں منتقل کرتے تھے. یہ ان پہ ایک بڑی تنقید رہی ہے. اور ظاہر ہے اس وقت ان کو ایک فائدہ یہ بھی ہوا ہے نون لیگ کو, جو ان کا جو ہے عثمان بزدار صاحب لائے گئے ہیں, اس سے جب لوگ کمپیئر کرتے ہیں, کمپیریزن کرتے ہیں, تو ظاہر ہے خود اگر پی ٹی آئی کے اندر کے حلقوں سے بھی بات کریں تو وہ تھوڑا سا
جو مارکس ہے وہ شہباز شریف بالکل، کیونکہ بہت سارے یہاں پہ پوائنٹس ہیں ایڈمنسٹریشن کے بھی آ جاتے ہیں. لیکن مجھے ماجد صاحب یہ بتائیے، جو ہماری پی ڈی ایم ہے کہ پہلے ملے پھر مل کے بچھڑ گئے اور بچھڑنے کے بعد اب پھر ان کی کوشش ہے کہ جی سارے ایک دم مل جائیں. اگر یہ سب مل جاتے ہیں تو کیا یہ حکومت کے لیے کوئی بڑا تھریٹ ہو سکتے ہیں یا پھر یہ ماضی کی باتیں ہو گئی ہیں؟ دیکھیے حکومت کے لیے جو بڑا تھریٹ ہے وہ حکومت ہے، اور وہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو انہیں جو سب سے زیادہ پرابلم لاحق ہے وہ اسی چیز کی لاحق ہے کہ ان کے اندر اتنی زیادہ گروپنگز ہو گئی ہیں کہ اپوزیشن سے زیادہ بڑا تھریٹ جو ہے وہ ود ان دی پارٹی ہے، ود ان دا گورنمنٹ وہ بنتے جا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ ظاہر ہے اپوزیشن کو ہوتا ہے. کل جو ڈنر ہوا اس کے بعد تھوڑی سی جو مجھے عجیب سی بات لگی کہ کسی نے میڈیا ٹاک نہیں کی. ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا ابھی بھی وہ ریزرویشنز موجود ہیں، اور اگر اس کے بعد احسن اقبال صاحب کا بالکل ان کالڈ فار اسٹیٹمنٹ بیان سامنے آیا کہ جی پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی ممکن نہیں ہے. اب اگر کچھ نہیں تھا تو وہ کم سے کم یہ بیان نہیں بنتا تھا. دوسری بات انہیں شاید یہ نہیں پتا تھا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ پاکستان میں نہیں تھے، تو یہ غیر ضروری بیان کہ جی بلاول بھٹو آتے تو بہت اچھا ہوتا. یہ اس ود ان دا مسلم لیگ وہ جو ایک ٹسل ہے کہ پیپلز پارٹی جو چک شہزاد سے شروع ہوئی تھی، وہ لگتا یہ ہے کہ اس کے زخم آج بھی کہیں نہ کہیں موجود ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے لیے بہت آسان نہیں ہوگا ود ان دا پی ڈی ایم یہ کنونس کرنا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو واپس لایا. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے، دیکھیں جب جو جماعتیں یعنی کہ بڑی جماعتیں، اگر اسمبلی کی حد تک بات کی جائے تو نون لیگ سب سے بڑی جماعت ہے، پھر پیپلز پارٹی، پھر دیگر جماعتیں، لیکن جب چیئرمین بنایا جا رہا تھا، سربراہ بنایا جا رہا تھا فضل الرحمان صاحب کو، اس وقت بھی یہ کنسرنز موجود تھے کہ مولانا صاحب کے اتنے سٹیک نہیں ہیں تو ان کے فیصلوں کو کوئی عمل درآمد اس پہ کرے گا. اور وہ ہم نے دیکھا بھی کہ مولانا صاحب کچھ کہتے تھے اور ہوتا کچھ تھا. تو کیا مولانا صاحب کو اب سربراہی پہ قائل کرنا آسان ہوگا یا وہ لیڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے ابھی 2 روزہ اجلاس ختم ہوا ہے کل جے یو آئی کی مجلس شورا کا، لیکن اس کے بعد کوئی بیان جاری نہیں ہوا ہے. ممکن ہے کہ آج یا کل میں مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کریں. مولانا فضل الرحمان واحد ان سے اختلاف لاکھ اختلاف لوگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ پہلے دن سے ان کا ایک موقف ہے کہ 2018 کے الیکشن جو ہیں وہ اس میں دھاندلی ہوئی تھی، اور وہ اس وقت بھی اپوزیشن جماعتوں سے کہتے تھے کہ اوت نہ لیں، حلف نہ لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. اس میں ان کو بہت کامیابی حاصل نہیں ہوئی. اس کے بعد انہوں نے دوسری اٹیمپٹ کی جب وہ خود جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف انہوں نے مارچ کیا. نون لیگ اور آپ کی جگہ پیپلز پارٹی نے انہیں یقین دلایا. پھر وہ جس طرح شاعر نے کہا دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، تو وہ انہیں لگا کہ، اور پھر سینٹ میں جو سب سے جو اپوزیشن کو سیٹ بیک ہوا ہے پچھلے 2-2.5 سالوں کا وہ سینٹ میں ہوا ہے، اور وہ اس وقت ہوا جب چیئرمین سینٹ کے خلاف میجورٹی کے باوجود عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی. دوسرا سیٹ بیک پھر اپوزیشن کے ہی ہاتھوں ہوا چیئرمین سینٹ کے الیکشن کے موقع پر. تو میرا خیال ہے اپوزیشن کے اپنے رینک اور فائل جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈسٹرسٹ پایا جاتا ہے، جس کا فائدہ ظاہر ہے گورنمنٹ کو ہوتا ہے. لیکن گورنمنٹ ہماری بڑی کمال کی گورنمنٹ، وہ جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ اپنے اندر سے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ جہانگیر ترین گروپ اتنا بڑا گروپ لا کے کھڑا کر دیا پیرالل جو ہے تحریک انصاف کا. صاحب اب تو دے آر کوائٹ کنٹینڈڈ. ہم نے دیکھا نذیر چوہان صاحب جو کہ سب سے بڑھ کے آگے بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے جی ہمارے تو حلقے میں اتنا کبھی ڈیولپمنٹ کا پہلے کام نہیں ہوا جتنا اب میرے ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے میرے حلقے میں. تو سب کی لینگویج بھی بدل گئی ایک دم سے. اور مدیہ اگر آپ دیکھیں کہ کل بالکل غیر ضروری تھا چودھری نثار سے اوت نہ دلوانا، یعنی اس کی کوئی قانونی وہ نہیں تھی، بالکل غیر ضروری طور پہ. حالانکہ چودھری نثار اب میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ ایکٹیو رول اس وقت پلے کر سکتے ہیں. ہاں آج سے 1-1.5 سال پہلے اگر وہ اوت لے لیتے تو وہ بڑے اسٹرانگ کنٹینڈر بھی بن سکتے تھے، کیونکہ ہماری پالیٹکس میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کسی کے پاس میجورٹی نہیں ہو اور آؤٹ آف دا بلو وہ آ کے چیف منسٹر بن سکتا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر کچھ سرکلز جو ہیں وہ اب بھی انسیکیور فیل کر رہے ہیں چودھری نثار کے اوت لینے کو. تو اب دیکھنا یہ کہ اس ڈیولپمنٹ، کیونکہ چودھری نثار کے بہرحال آج بھی رابطے ہیں شہباز شریف سے،
اور ان کی عمران خان سے بھی کوئی بہت بڑا جھگڑا نہیں ہے. چلیں دیکھتے ہیں وہ کیا کردار پھر اس حوالے سے ادا کر سکتے ہیں پولیٹیکلی. بہت شکریہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے. اور نثار صاحب ظاہر ہے کہ اب آ تو رہے ہیں حلف اٹھانا چاہتے ہیں لیکن 3 سال کا ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے اور احتجاجاً انہوں نے حلف نہیں لیا تھا. کہا جی قومی اسمبلی کی سائٹ پہ میرے ساتھ جو ہے وہ بے ایمانی ہوئی ہے دھاندلی ہوئی ہے اس لیے میں یہاں پر بھی حلف نہیں لیتا, لیکن اب لینے کو تیار ہو گئے. چلے جی لیکن پھر نہیں, آپ کے سامنے کل کی ساری سچویشن ہے. اچھا ابھی ہم ذرا بات کر لیتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی. بھائی میں نے دیکھا ہے خیبر پختونخوا میں جہاں پر نئی ریفارمز آئی ہیں تو وہاں پہ بڑے کچھ نئے اقدامات بھی ہوئے ہیں, لیکن اس بار ایسا ہوا ہے کہ جو سی ایم ہے خیبر پختونخوا کے محمود خان صاحب, انہوں نے چیک اینڈ بیلنس کے لیے خود سچویشن کو مانیٹر کرنے کے لیے ایک بڑا کمال کام کیا. وہ یہ کہ عام شہری کا روپ دھارا اور پھر ڈی سی پشاور آفس کو انہوں نے اچانک سے دورہ کر لیا اور پھر دفتر میں ہونے والے متعلقہ امور کا جائزہ بھی لیا. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے لائسنس برانچ کے ایک کلرک اور دیگر عملے کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا. اور جناب رشوت لیتے ہوئے نہ صرف یہ کہ رنگے ہاتھوں پکڑا بلکہ معطل بھی کر دیا اور موقع پر ہی انہوں نے یہ احکامات جاری کر دیے اور معاملات کی مکمل انکوائری کے لیے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان بھی کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام اداروں اور محکموں میں وہ خود جا کر جائزہ لیں گے اور کسی قسم کی غفلت, لاپرواہی اور بدعنوانی بالکل برداشت نہیں کریں گے. تو یہ بڑا احسن اقدام ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پر پہنچے. اور اگر اس طریقے سے جیسے ہم کہیں پر دیکھتے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر بھی جاتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں اور پھر جناب وہ موقع پر یہ احکامات جاری کرتے ہیں, تو یہ اس طرح سے یہ جو لوگ ہیں ان میں خوف ہوگا. خوف ہے, اور اسپیشلی جس طرح سے خود خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گئے تو بتا رہے تھے کہ سیریسنس کتنی ہے ان کی اس تمام تر معاملے کو لے کر. اسی والے سے بات کریں گے. بیورو چیف پشاور ضیاء الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. ضیاء, یہ ہم نے جیسے دیکھا کہ کل خیبر پختونخوا کے سی ایم خود پہنچے, انہوں نے موقع پر جو رشوت کی جو چیزیں ہو رہی تھی وہاں پہ جو افسران تھے متعلقہ ان کو انہوں نے معطل بھی کر دیا. یقیناً ان تک شکایات پہنچ رہی ہوں گی تبھی وہ خود بھیس بدل کے گئے. جی یہ پہلا موقع نہیں ہے, اس سے قبل بھی گزشتہ کچھ ماہ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے یہ اچانک دوروں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور اس سے قبل انہوں نے پشاور جو موٹر وے ہے وہاں پہ ایک ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اپنے ناکہ بنایا ہوا تھا, وہاں پر وہ گاڑیوں کو روکتے تھے اور وہاں پر چیکنگ کرتے تھے. حالانکہ وزیر اعلیٰ نے سختی سے منع کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ چیکنگ کرتے تھے. وہ وہاں پر گئے تو وہاں پر دیکھا کہ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, اس وقت بھی بوتل کیا, ساتھ ہی پولیس اسٹیشنز کی بھی دورے کیے ہیں, ہسپتالز کی بھی دورے کیے ہیں اور صفائی کے نظام کو بھی خود دیکھنے کے لیے وہ آج کل خود اچانک دورے بھی کر رہے ہیں. کووڈ کے دوران بھی انہوں نے مختلف دورے کیے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے تھے کہ کہیں پر اگر بازار کھلے ہوئے ہیں تو اسی وقت متعلقہ انتظامیہ کے خلاف کارروائی بھی انہوں نے کی. اور کل کا بھی اسی حوالے سے ان کا ایک سرپرائز وزٹ تھا جس میں کہ وہ ایک عام شہری کا روپ دھار کر وہ ڈی سی آفس گئے ہیں اور وہاں پر جو لائسنس ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پر جس طریقے سے وہ رسیدیں دے رہے تھے اس رسیدوں کی انہوں نے چھان بین کی. گو کہ یہ سوشل سیکیورٹی کے لیے رسید ہوتی ہے جس کی فیس 350 روپے ہوتی ہے, لیکن وہ سیکیورٹی فیس تو دی لیکن اس کے اوپر قیمت نہیں لکھی تھی, تو اس پر جو ہے رقم نہیں لکھی تھی, تو اس وجہ سے اس کے خلاف کارروائی کی گئی. لیکن میں بتاتا چلوں کہ جو وزیر اعلیٰ محمود خان کے یہ دورے ہیں ان کے دو جو ہیں پہلو ہیں, ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک اس کا انتظامی پہلو ہے. سیاسی پہلو میں یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ پچھلے کچھ ماہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور وزیر اعلیٰ محمود خان مسلسل انہوں نے وزاروں کے دورے شروع کرنے کیے, عوام کے ساتھ انٹریکشن شروع کیا گیا اور ہمارے ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ان کو یہ سختی سے ہدایت کی گئی ہے کہ چونکہ ان دونوں پہ ہی ان دونوں تنقید کی زد میں رہتے تھے اور ان پر یہ تنقید رہتی تھی کہ یہ صرف اپنے دفاتر تک محدود ہیں, باہر عوام میں ان کی کوئی شناسائی نہیں ہے, جان پہ عوام میں جو ہے تو ان کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. تو اس کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ باہر لیکن یہ بڑا اچھا طریقہ تھا کہ وہ بھیس بدل کے گئے, جو کہ بڑا اچھا لگا. ہم آگے ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم یہ بھی چاہیں گے کہ عثمان بزدار صاحب بھی بھیس بدل کے جائیں, اور بڑے کیوٹ لگ رہے تھے ویسے محمود خان صاحب. وہ پکڑے جائیں گے, وہ میرے خیال میں وہ مطلب ظاہر ہے کہ اتنے پہچانے جانے اور ان کا چہرہ بھولنے والا نہیں ہے. بہرحال بہت شکریہ. لیکن ماسک کے ساتھ سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جی ضیاء الحق ہمارے نمائندے سے. جناب یہ اچھی بات ہے, لیکن مدیہ ایک چیز ہے, آپ یہ دیکھیں یہ ہے مائکرو مینجمنٹ. یہ جو ہے وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر دیگر افسران انتظامی مشینری جو ہے وہ کام کر رہی ہو تو وزیر اعلیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ جا کے جناب یہ کام کرے, لیکن افسران کو بھی کام کرنا ضروری ہے. سبق سیکھیں اس بات سے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ اگر جا رہے ہیں آپ بھی جائیں, نظر رکھیں اور پھر اس طرح سے اپنے افسران کو پڑھیں. چلے جی اب ذرا سیاحت کے والے سے بات کرتے ہیں. کراچی میں تو چلے ہو گیا لاک ڈاؤن, لیکن جہاں پر سیاحت کھلی ہے وہاں پر لوگوں کو اتنے عرصے بعد ٹائم ملا ہے کہ لوگ جائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور وہاں پر گانا گائیں. یہ موسم, یہ مست نظارے, پیار کرو تو ان سے کرو.
کیا بات ہے. میں اپنی آواز میں گا نہیں سکتا, لمیٹیشنز ہیں. نہ دل خراب ہوگا, ہم نے صبح بڑی ایفرٹ کی لوگوں کا موڈ اچھا کرنے میں. طاہر شہزاد اس حوالے سے مزید رپورٹ کر رہے ہیں. سیرا کے ساتھی مقام ناراں کو ملک بھر میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے. یہاں کا ٹھنڈا موسم اور دلکش نظارے ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں. بدقسمتی سے کووڈ-19 کی وجہ سے عید الفطر کے موقع پر سیاحت پر پابندی کے باعث سیزن شروع ہونے کے باوجود سیاح یہاں کی سیر و تفریح سے محروم رہے. تاہم حکومت کی جانب سے سیاحت کو کھولنے کے اعلان کے بعد سیاحوں کے ساتھ ساتھ سیاحت سے وابستہ افراد کے چہرے بھی کھل اٹھے. جبکہ مئی کے مہینے میں ناراں میں برف باری نے سیاحوں کے لیے ٹھنڈے موسم کا تحفہ بھی دے دیا. گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں ہٹی ہیں تو ہم سب SOPs کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور بہت انجوائے کریں. بڑا زبردست موسم ہے, آپ لوگ بھی سارے یہاں ضرور آئیں اور آپ یہاں بہت انجوائے کریں گے. حکومت کے فیصلے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے SOPs میں نرمی کا مطالبہ بھی کر دیا. کیونکہ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ خصوصی تعاون کیا کہ 24 تاریخ کو اس نے پابندی ختم کر دی. ہم شکر گزار ہیں کہ بے روزگار لوگ جو ہیں وہ اللہ نے کیا کہ کاروبار میں لگ گئے دوبارہ. لیکن اپیل ہے گورنمنٹ پاکستان کے آگے کہ SOPs جو ہے تھوڑا نرمی کر دیں ہمارے ساتھ. ناراں میں ہوٹل اور ریسٹورنٹ مالکان کی جانب سے سیاحوں کو SOPs پر مکمل عمل درآمد کرانے کے لیے ماسک کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سینیٹائز بھی کیا جاتا ہے. طاہر شہزاد ترونی, ایئر وائی نیوز, وادی ناراں, مانسہرہ. بھائی زبردست اور بڑی اچھی رپورٹ بنائی تھی. اور دیکھیں آپ اب جائیں وہاں پر انجوائے کریں, اور ظاہر ہے کہ موسم جب چینج ہوتا ہے اور ملک بھر میں اس وقت گرمی کا ہی موسم ہے تو ایسی جگہوں پر سوات جائیں, اس کے ساتھ ساتھ گلگت جا سکتے ہیں وہاں پر بھی جائیں, کشمیر کا رخ کر لیں, جس کی جہاں تک ریچ ہو وہ وہاں پر پہنچے ضرور جائیں. اور دیکھیں اپنا خیال بھی رکھیے گا اور گند نہ ڈال کے آئیے گا. آپ لوگ جب تک وہاں نہیں گئے وہ ایریا صاف رہا, خدا کے لیے بھی جب جائیں گے ورنہ پھر آپ موقع دے دیتے ہیں کرسچن ٹنڈر صاحب کو, وہ تصویریں لے لے کے ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ, جو اچھی بات نہیں ہے. جی آپ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. جی جناب, تو شہباز شریف صاحب نے ملک سے باہر جانا تھا تو حکومت نے جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف اجازت جو دی گئی تھی اس پر حکومت کی جانب سے اپیل دائر کر دی. اب سپریم کورٹ میں اس معاملے پر سماعت ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب کو اس پر نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. عدالت نے لاہور ہائی کورٹ سے کیس کا تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے حسن ایوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, اس حوالے سے مزید کیا احکامات ہیں عدالت کے؟ جی بالکل, عدالت عظمیٰ کے 2 رکنی بینچ نے آئندہ سماعت جو کہ بدھ کو ہوگی اس پر رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ اور ان سے تمام سارا ریکارڈ جو ہے ان درخواستوں سے متعلق وہ طلب کر لیا ہے. آج وفاق کی جانب سے اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان عدالت میں پیش ہوئے, جنہوں نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ معاملہ کسی کے باہر جانے کا نہیں ہے, اجازت کا نہیں ہے, بلکہ جس طریقے سے یہ سارا کیس جو ہے وہ فکس ہوا, پہلے اس پر اعتراضات لگے جمعۃ الوداع والے دن, اور اسی دن ہی وہ اعتراضات کو دور کر دیا گیا اور پھر اگلے روز ہی جو ان کی درخواست تھی شہباز شریف کی اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا. اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا کہ معاملہ صرف جو ہے یہ طریقہ کار کا ہے, کیونکہ جس رفتار سے عدالت لگائی گئی ہے اس پر جو ہے انہیں تشویش ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جسٹس سجاد علی شاہ تھے جو 2 رکنی بینچ کا حصہ ہیں, ان کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی درخواستوں پر ہائی کورٹ کے جو 7 مئی کو جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے, اور اس کے بعد اب شہباز شریف نے اپنی درخواستیں جو ہیں وہ واپس لے لی ہیں. تو اب یہ معاملہ کیا جو ہے انفرکچرس ہو گیا, جس پر اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے عدالت کو بتایا کہ کیونکہ شہباز شریف نے توہین عدالت کی الگ سے درخواست دائر کر رکھی ہے اور وہ درخواست انہوں نے واپس لی نہیں, تو عدالت عالیہ اس کے اوپر شہباز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کے حوالے سے عمل درآمد کروا چکی ہے. دوران سماعت جب یہ جسٹس اعجاز الحسن کے ریمارک تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا شہباز شریف کی کوئی میڈیکل ایمرجنسی تھی, جس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بتایا کہ جو طبی بنیادوں پر خالد جاوید خان نے بتایا کہ ان کی جو درخواست تھی وہ مسترد ہوئی تھی اور ان کی کوئی ریکارڈ پر ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے یہ پتہ لگ سکے کہ شہباز شریف کی کوئی میڈیکل ایمرجنسی تھی. جی شکریہ حسن ایوب, اور ظاہر ہے کہ یہ ڈیٹیلز دے رہے تھے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک تو شہباز شریف صاحب کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ لاہور ہائی کورٹ سے ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے کہ کب کیا ہوا, تو ابھی کیس فردر بھی آگے چلے گا. بالکل جی, خیر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ PDM میں پاکستان پیپلز پارٹی کی دوبارہ شمولیت پر شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اگر دوبارہ PDM آئی تو اتحاد کا پھر آپ نیا سیکرٹری جنرل ڈھونڈ لیں, کیونکہ میں اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا. سینٹ الیکشن کے معاملے پر تحفظات برقرار ہیں. یعنی کہ یہ جو بات کی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے, اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جماعت
اصولوں پر سمجھوتا کر لے گی اگر وہ پیپلز پارٹی کی PDM میں شمولیت پر اتفاق کرتی ہے. تو یہ کیسا اسٹیٹمنٹ ہے؟ کل کے شائعے میں کیا شاہد خاقان عباسی صاحب شریک تھے ویسے؟ یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے. اور کیونکہ دیکھیں نا اب یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ استعفیٰ دیں, ٹھیک ہے, وہ استعفیٰ دیں گے تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, آپ PDM میں کوئی تفرقہ نہ ڈالیں, PDM میں کوئی پھوٹ نہ ڈالیں, میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. جس پہ پھر آپ کو یاد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو شو کاز نوٹس ملا تھا اس کو پھاڑ کے پھینکا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اور اب یہ کل وہی گئے ہوئے تھے ملنے کے لیے, وہی گئے ہوئے تھے. اور سیاست میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی, تو شاید خاقان عباسی صاحب بھی امید ہے کہ نظر ثانی کر لیں گے اگر پیپلز پارٹی شامل ہوتی ہے. ویسے کم ہی ایسا ہوتا ہے, وہ کہتے ایک بار جو میں کہہ دوں تو ویسے وہ کرتا نہیں, ویسی چیز ہوئی ہے. خیر جی آگے بڑھتے ہیں, فیٹف کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اب پچھلے 3 سالوں سے فیٹف کی گرے لسٹ میں شامل, اور پاکستان کی جانب سے کافی کچھ کام بھی کیا گیا, اقدامات بھی کیے گئے تاکہ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل کے دوسری نارمل لسٹ میں آ جائے. اور بہت سارے ممالک کی تو یہ بھی کوشش تھی کہ وہ لابی بنا کے پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے بلیک لسٹ میں ڈال سکے. تو ٹوٹل جو ملے تھے, جو نکات ملے گئے تھے فیٹف کی جانب سے پاکستان کو, وہ 27 تھے, جن میں سے 24 پہ تو کام ہو گیا, 3 رہ گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان ایفرٹ کر رہا ہے, اور 2015 سے 18 تک تو پاکستان اس لسٹ میں نہیں رہا. 2018 کے بعد چونکہ ایک چیز سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ میں جب ایڈمنسٹریشن چینج ہوئی, ٹرمپ صاحب آئے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی بڑی سخت جو ہے وہ ایک پالیسی رکھی. اور چونکہ بڑا امریکہ کا انفلوئنس بھی ہے فیٹف پہ, اور ان کا جو ٹریجری بھی ہے وہ بھی, اس کا تعلق بھی امریکہ سے ہے, تو وہ چاہتے ہیں کہ سخت ایک پابندیاں رہیں. لیکن پاکستان کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, جو پاکستان کی جانب سے کمپلائنس رکھی گئی, بہت سے ارینجمنٹس کیے گئے, حوالہ ہنڈی کے خلاف جو ایک بڑا کام کیا گیا تھا, اس کے علاوہ جو دیگر بینڈ آؤٹ فٹس تھے ان کے خلاف کارروائیاں, تو پاکستان کوششیں کر رہا ہے. اور حماد اظہر صاحب کا بھی بڑا اس میں اہم کردار رہا. بالکل, جو اسپیسیفکلی ابھی جو فیس ٹو فیس 3 اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, میں آئندہ ماہ جون میں پیرس میں ہونے والی فیٹف کی پلیزنگ میٹنگ میں پاکستان گرے لسٹ میں رکھنے یا پھر نکالنے کے لیے پیش رفت کا تفصیلی فیصلہ بھی لیا جائے گا. اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشرہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے اکنامک افیئرز اور منصوبہ بندی کے مشیر ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. شاہ صاحب کیا لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس جون میں پاکستان 3 سال بعد کیا فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل جائے گا؟ دیکھیں امید تو یہی ہے, کیونکہ پاکستان نے خاصی محنت کے ساتھ سارے پوائنٹس کے اوپر پروگریس کی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ نظام پورا جو ہے فائنینشیل نظام, اس میں ہر جگہ پہ اب وہ نئے طریقے آ گئے ہیں, اکاؤنٹ کھولنے سے لے کے اکاؤنٹ میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ہر چیز ریکارڈ پہ ہے. تو آئی تھنک کہ وہ چیزیں تو مکمل ہو چکی ہیں کہ جو آپ کا نظام ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ ٹوٹلی اترتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ایشوز ہیں, پروسیکیوشنز کے ایشوز ہیں, اس پہ بھی پاکستان نے بہت جی سلمان صاحب. اچھا جی, سلمان صاحب سے ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں اب جس طرح سے پاکستان کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں, اور یہ بیسکلی ایک واچ ڈاگ ہے جو کہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر کس طریقے سے کہیں کوئی کسی ملک میں ٹیرر فائنینسنگ تو نہیں ہو رہی. سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان شاہ صاحب, اب یہ ذرا یہ فرمائیے گا کہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, جو ساری کوششیں اور کاوشیں ہو رہی ہیں, پاکستان تو پوری طرح کمیٹڈ ہے, لیکن وہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں فیٹف میں, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر دیگر جو طاقتور ممالک ہیں وہ اپنا انفلوئنس بھی یوز کرتے ہیں, اور کسی حد تک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں, یا ایسا نہیں ہے وہاں پر؟ نہیں, آئی تھنک ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں, اور اس میں جو ممالک ہیں, بڑے ممالک ہیں, وہ اس کو لیوریج کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور پاکستان نے تو ویسے فلی کوآپریٹ کیا ہے. جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں ایٹ لیسٹ, کیونکہ یہ فائنینشیل سسٹم کے بارے میں ہے, تو ہمارا فائنینشیل سسٹم تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو باقی دنیا میں, مڈل ایسٹ میں, افغانستان میں, دوسرے سسٹم سے بہت بہتر ہے. آئی مین یورپین اسٹینڈرڈس کے اوپر یہاں پہ پوچھ گچھ ہوتی ہے, اور ایسے آپ فائنینشیل ٹرانزیکشن جو ہیں کوئی اتنی نہیں کر سکتے وداؤٹ. اچھا شاہ صاحب یہ کہیے گا, یہ جو فائنینشیل واچ ڈاگ ہے جو بیسکلی اگر دیکھا جائے تو پیرس سے آپریٹ کر رہا ہے, فرانس سے آپریٹ کر رہا ہے, اس میں بہت سارے چیزیں یہ بھی دیکھنی ہیں کیونکہ پچھلے دنوں جو فرانس اور پاکستان کے جو تعلقات رہے ہیں, یہ تعلقات جو ہیں جو کہ بڑا بیڈ ٹیسٹ بھی آیا تھا, یہ کس قدر اثر انداز ہو سکتے ہیں فیٹف کے اس فیصلے پر؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ آئے گا, کیونکہ فرانس کو بھی پتہ ہے
اور یورپین یونین کو بھی پتہ ہے کہ سیاست جب ہوتی ہے تو اس میں فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ بھی پاکستان میں گارنٹیڈ ہے، اور اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ نے کریک ڈاؤن نہیں کیا تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. لیکن آئی تھنک اوور آل اس پورے خطے میں جو جیو پالیٹکس ہے اس کا ڈیفینیٹلی افیکٹ ہو سکتا ہے. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کے لیے اس میں جو اپنا حصہ ڈالنا ہے اس کا بھی اس پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو آئی تھنک اوور آل جیو پالیٹکس تو آتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کی اسیسمنٹ ہمارے لیے جو اچھی بات ہے کہ وہ ہمارا جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ اب بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر اس میں مانیٹرنگ بھی ہوتی ہے اور اس میں سرویلنس بھی ہے، اور آئی تھنک کہ اس کے ذریعے کوئی ٹیرر فائنینسنگ کرنا جو ہے اب ممکن نہیں ہے. لیکن وہ مزید بہتر ہو جائے گا اگر ٹوٹلی ڈاکیومنٹڈ پاکستان کی اکانومی ہو جائے تو فردر جو ہے ہم کمپلائنس کر سکیں گے اس سے. جی آئی تھنک دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے پینما میں بھی کیسز چلے جو منی لانڈرنگ کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، اور ہماری لیڈرشپ نے بھی منی لانڈرنگ کے اوپر اپنا رول ادا کیا. بہت سے ہمارے قانون ایسے تھے جو منی لانڈرنگ کو پروموٹ کر رہے تھے، تو وہ ساری چیزیں چینج کر دی گئی ہیں. سو آئی تھنک کہ اب پاکستان سے منی لانڈرنگ بینکنگ چینل سے کرنا ناممکن ہے. چلیں بہت شکریہ جی. سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دوسری جانب شاہین عباسی سک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آج 2 سال سے زیادہ ہو گئے، 2.5 سال ہونے لگے ہیں، ملک میں چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، کمیٹیاں بنی ہیں، کمیشن بنے ہیں، بڑے وعدے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام 110 روپے کی چینی لے رہے ہیں. 53 روپے کی چینی 110 میں بک رہی ہے. اس کا کوئی ذمہ دار ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن کمیشن بھی بڑے بنے ہیں، ان کی رپورٹیں بھی آئی ہیں، اور نیب ابھی تک خاموش ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک اور تفتیش ہوگی نیب کے ذریعے، یا کوئی کمیٹی نئی بنے گی اور سب بری و ذمہ ہو جائیں گے. صرف بری و ذمہ نہیں ہوں گے تو پاکستان کے وہ عوام ہیں جو 600 ارب روپیہ سے زائد چینی کی مد میں ان منافع خوروں کو دے چکے ہیں. اور وہ منافع خوری ایک ای سی سی اور کابینہ کے فیصلے کی وجہ سے ہوئی. نہ کابینہ سے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ای سی سی سے کوئی پوچھنے والا ہے. یہی معاملہ رنگ روڈ کا بھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی کمیٹی بنے گی، نیب کی تفتیش ہوگی، اور سب بری و ذمہ ہو جائیں گے. کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں، جو استعفے دے رہے ہیں، ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو تو قربانی کا بکرا بنا کر جو اصل مجرم ہیں، جنہوں نے چوری کی ہے، ان کو بچانے کی کوشش ہے. جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، آپ کے سامنے میں نے اسی جگہ پر آپ سے کہا تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر جو اصل مجرم ہیں، جو ملوث تھے اس معاملے میں، آج وہی تفتیشیں کر رہے ہیں. جو آدمی اس وقت خود نیب کا ملازم تھا، جس کے اس وقت کے ادارے کے سربراہ پر الزام لگا ہے کہ اس نے یہ غلط ایگریمنٹ کیے ہیں، یہ کرپشن کی ہے، وہی تفتیش پر مامور ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ چیز بھی دبا دی گئی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ کرپشن رکے گی نہیں. یہ کرپشن آج بھی جاری ہے. آج اس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ نیب ہے. آج نیب فیصلے پیسے لے کر کرتا ہے، ورنہ یہ ممکن کیسے ہے کہ وزیر استعفے دیتے ہیں، مشیر استعفے دیتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ استعفے دیتے ہیں، جن پر الزام لگتا ہے تفتیش آج تک 3 سال میں نہیں ہوئی ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے پورا زور لگا لیا، 3 سال سے لگے ہیں، ایک کرپشن کا معاملہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا آپ کو نہیں ملا. آپ کی اپنی حکومت کے
अरबों सैकड़ों अरब रुपए की करप्शन के मामले हर महीने अवाम के सामने एक नया स्कैंडल आता है और उस पर नैब कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये आज नैब की हकीकत है। ये मामलात रहेंगे, ना मुल्क चलेगा, ना अवाम को रिलीफ मिलेगी। अवाम आज भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं क्योंकि डाका डालने वाले खुद हुक्मरान हैं, बात को छुपाने वाले खुद हुक्मरान हैं। तो जो हुक्मरान सारा दिन ये सोचते रहें कि किस तरह अपोजिशन को दबाया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाएं, वो हुक्मरान अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। आज मुल्क हर पैमाने पर ज़वाल पजीर है। आपकी बात पर कोई यकीन करने वाला नहीं है क्योंकि ये बदकिस्मती है कि ना इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के मुंह से, ना उसके वज़रा के मुंह से, ना इस हुकूमत के बयानों में कोई सदाकत होती है। जी जनाब, बात कर रहे थे शाहिद खाकान अब्बासी और उनकी जानिब से एक मौक़िफ़ दिया गया है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक पहुंचा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज पाकिस्तान के नौजवानों से अहम खिताब करेंगे। उस्मान डार कहते हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत रोज़गार फराहमी से मुतालिक गाइडलाइंस भी देंगे और इसके साथ साथ बिजनेस लोन, स्किल स्कॉलरशिप के तहत रकम तकसीम से मुतालिक पॉलिसी से भी आगाह करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे से हो सके। अभी आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज पाकिस्तान के नौजवानों से हम खिताब करेंगे। चलें जी, अब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जनाब, अगर हम बात करते हैं कि दरियाओं में पानी की किल्लत का मसला जो है वो एक बड़ा मसला है, तो ये बेजा ना होगा क्योंकि पानी एक ऐसी कमोडिटी है जिसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको बचाया जा सकता है, उसको कंजर्व किया जाता है, उसके लिए बहुत से चीज़ें होते हैं, रिजर्वोयर्स बनाए जा सकते हैं, डैम्स बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तान में पानी की किल्लत का मसला रहता है क्योंकि डैम्स बनाने के मामले पर गुज़िश्ता 20-30 सालों में खासी सुस्ती दिखाई गई और दो बड़े जो है वो मंसूबे हैं, वो तरबेला और मंसूबा, वो तरबेला और मंगला, और बाकी डैम्स के मामले पर उतना इत्तफाक राय नहीं हो सका। बिल्कुल जी, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है क्योंकि जो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरत यह है कि मुल्क में डैम बनाए जा सके ताकि पानी की किल्लत को बीट किया जा सके। सिंध की जानिब से इरसा और वफाकी हुकूमत पर पानी की चोरी के इल्जामात भी हम देख रहे हैं कि मुसलसल और तवातुर से सामने आ रहे हैं और गुज़िश्ता रोज हमने इसकी गूंज सिंध असेंबली में भी सुनाई दी, जहां सिंध के हिस्से का पानी ना देने जाने के खिलाफ एक करारदाद भी पेश की गई जिसको तहरीक इंसाफ की मुखालिफत के बावजूद कल सिंध असेंबली में मंजूर कर लिया गया। जी बिल्कुल, और इस मौके पर मामला हाथापाई तक भी जाते जाते रह गया। करारदाद की मुखालिफत और सिंध में वडेरों पर पानी चोरी के इल्जाम के बाद सूबाई वजीर सोहेल अनवर सयाल साहब पीटीआई के रुकने असेंबली को मारने के लिए भी दौड़े, लेकिन मुकेश चावला ने फिर बीच बचाव करा दिया। बिल्कुल जी, और सोहेल अनवर सयाल साहब का कहना था कि विफाक में पानी के हक पर डाका और यहाँ करारदाद की मुखालिफत करते ही जारी रहेगी और उनको शर्म आनी चाहिए कि सिंध का पानी जो चोरी करेगा उसको घर में घुस कर मारेंगे। ये लैंग्वेज थी कल जनाब सिंध असेंबली की, जो कि हम आपके सामने रख रहे हैं। ये वो सिंध असेंबली के सेशन है, यहाँ के जितने भी लोग हैं नुमाइंदे, वो नुमाइंदे हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं ताकि हमारी तर्जुमानी करें जाके और इन ऐवान में करें। बड़ा मोतबर ये इदारा है और आपको उसको डेकोरम को देखना होता है और ये लैंग्वेज जो है ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के रुकने सिंध असेंबली मोहम्मद अली अजीज साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर, हम सुनते आ रहे थे कि जी पानी का मसला ऐसा है कि आगे चल के पानी की कमी की वजह से जंगें होंगी, तो वो जंगें कहा जा रहा था कि दूसरे मुल्कों के साथ होंगी। ये तो अपनी असेंबली में जो है वो जंगें शुरू हो गई हैं। ये मामले शुरू कैसे हुआ? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। एक बड़ा पहले तो मैं अपनी आवाम को ये बता दूं कि इरसा जो है वो है क्या। इरसा एक्चुअली है इस इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। ये 93 में इसको बनाया गया था। इसको बनाने का मकसद ये था कि जितने भी सूबों में जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इसके थ्रू होगी, उसको रेगुलेट करेगा। जी हाँ, उसके थ्रू होगा। ठीक है। अच्छा, हमारा नॉर्मली ये होता है कि मैं सिंध के अपने तमाम MPS की बात कर रहा हूँ कि हम माशाल्लाह बहुत इंटैक्ट हैं आपस में इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई चीज़ जब आती है तो हम उसकी कोशिश हमारी होती है कि हम आवाम से गलत बयानी नहीं करें और उसको सही बताएं इसको। अच्छा।
تو کل بھی یہ ہوا کہ لاسٹ مومنٹ پہ یہ سیال صاحب جو ہے ایک ارسا کے اوپر اپنا ریزولوشن لے کر آ گئے، جس پہ ہم نے فوراً پتہ کیا، کیونکہ ہم اندر تو آپ کو پتہ ہے وائی فائی نہیں چلتا، باہر نکلے، باہر جا کے ہمارے ایک ممبر نے چیک کیا، پتہ کیا، پھر کچھ چیز اگر ضرورت ہمیں ہوتی ہے تو ہم پھر فیڈرل میں منسٹر کو فون کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ، تو وہ ایک رپورٹ ہمارے ساتھ شیئر ہوئی اس کے مطابق، کیونکہ جو یہ کہہ رہے ہیں ارسا کا، تو ارسا کی رپورٹ کے اندر ہے کہ پورا ارسا پانی دے رہا ہے ان کو، ارسا روک ہی نہیں سکتا ان کو پانی، اور ارسا کی رپورٹ کے مطابق کہ 71,000 کیوسیک فٹ پانی ان کو دیا، 46,000 کیوسیک فٹ تو یہ ویسے ہی ضائع کر دیا انہوں نے، وہ سمندر میں چلا گیا۔ ٹوٹل ارسا کا سسٹم یہ ہے کہ ارسا کا کراچی کے پانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو سب کچھ پتا تھا، لیکن ان کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو یہ اس طرح عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، کرنے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ 13-14 سال تو ہو گئے ان کو، 14 سال چل رہا ہے، اور ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی نہ روم بن سکا، نہ پیرس بن سکا، کراچی کچھ ایسا نہیں بن سکا، ترقی ہوئی نہیں۔ تو میں نے کل وہ جب یہ آیا تو اس ریزولوشن کو میں نے اس لیے بولا کہ میں اس کو ریجیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ سندھ کی عوام کو بیوقوف نہ بنائیں، پانی ہے، آپ کی چاول کی جو کاٹن کی بھی ابھی ہوئی تھی اس پہ بھی ارسا نے پورا پانی دیا ان کو تربیلا ڈیم سے بھی منگلا ڈیم یا تربیلا ڈیم سے بھی 7 لاکھ کیوسیک فٹ پانی ان کو ملا، تو پانی ان کو پورا ملتا ہے۔ ارسا کے اندر ہر صوبے کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، بھائی آپ کا بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے، اگر نہیں مل رہا تو پھر وہ بندہ وہاں پہ کیا کر رہا، چھوڑ دے، ریزائن کر دے، اٹھائے بات کو۔ تو یہ اس طریقے سے جھوٹ مبنی پہ انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا کل، ایک بھائی پولیٹیکل اسکورنگ کرنے کی کوشش کی، جو میں نے بولا، اور میں نے کیا بولا، میں نے غلط نہیں بولا، میں نے کہا آپ کے، اور حقیقت میں یہی ہے، سندھ کے اندر یہاں پہ ابھی یہ منسٹر ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ ہب ڈیم سے جو پانی آتا ہے ادھر کیا جاتا ہے۔ کل ایک ٹی وی شو میں کہتے ہیں، میں ناصر شاہ سے پوچھ کے بتاؤں گا، بھائی تمہیں پتہ ہونا چاہیے، وہ پورا ٹینکر مافیا چلا رہا ہے، اس کا کچھ نہیں پتا ان کو۔ سندھ کے اندر بھی ایک پچھلے دنوں ایک پیپر میں نے پڑھا تھا کہ ان کے جو ٹاپ لیڈرشپ کے نام تھے، اس پہ سارے نام تھے جن کو کوئی 9 انچ کا تھا یا 18 انچ کی پائپ لائن کی سپلائی تھی، اس کو ایک منی چھوٹا کنال ٹائپ کا بڑا بنا کے ان کو سب کو پانی دیا۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اب بدین میں پانی نہیں ہے، بدین میں کیوں نہیں دے رہے کہ ان کے رائیول وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ٹھٹا میں نہیں ہے، سجاول میں نہیں ہے، کنڈو محمد خان میں نہیں ہے، اس طرح سندھ کے دیگر شہروں میں پانی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی لوگوں کی زمینوں میں، آپس کی زمینوں میں انہوں نے پانی کا کنیکشن دیا ہوا ہے سارا، اور وہاں پہ زیادہ سپلائی کر رہے ہیں۔ تو صرف جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی ہماری ریزولوشن پاس ہو جائے گی، تو یہ اس ٹائم بیٹھے بیٹھائے کوئی نہ کوئی ریزولوشن لے آتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے ایک پروپیگنڈا کرنا اس طریقے سے۔ اچھا ایک اور چیز مختصراً، بلوچستان کا جو ایک ایشو ہے، ظاہر ہے کہ ارسا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بلوچستان افیکٹڈ ہے، کہ 70% پانی اس کا روک لیا جاتا ہے سندھ کی جانب سے، کیونکہ جو وہاں کا پانی ہے وہ کنٹرول کرتا ہے سندھ کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ، تو یہ بلوچستان کا اگر تحفظات ہوں تو وہ بنتا بھی ہے۔ نہیں دیکھیں، بلوچستان کا بھی پانی نہیں رکتا، جو ہمارے پاس، میں نے کل وہ میڈیا میں رپورٹ بھی میں نے شیئر کی ارسا کی، جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اس پہ بھی بلوچستان کا بھی وہ کہہ رہا ہے کہ جس کا جتنا حصے کا پانی ہے، میں نے کل شیئر کیا ہے پوری رپورٹ، میں نے ایسے نہیں بول دیا اسمبلی میں آ کے، ہمارا، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ہمارے تمام ایم پی ایس کراچی کے سندھ کے، جب کوئی چیز ہوتی ہے ہم پورا اس کی رپورٹ پہلے لیتے ہیں تاکہ ہم عوام کو صحیح پوری ڈیٹیل پکچر بتائیں، ہم کوئی ایسی ہوا میں بات نہیں کرتے۔ پھر ویری انفارچونیٹ جس طرح سے ان کی لینگویج تھی کل، افسوس سے انسان کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، انسان اپنے آپ کو گروم کرتا ہے، اٹھاتا ہے، تھوڑا سا ایم پی اے بنتا ہے، عزت دیتا ہے، جھکتا ہے، وہ منسٹر ہو کے وہی سڑک چھاپ ہی رہ گئے۔ افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کیا لینگویج تھی ان کی کل، آپ دیکھیں، میں جواب دینا چاہتا، میں بھی دے سکتا، لیکن میرے من میں کیا فرق رہ جاتا پھر مجھے بتائیں، افسوس کی بات ہے۔ اور پھر دوسرا مجھے ایک اور افسوس یہ ہے، اسپیکر کا کام ہوتا ہے نیوٹرل ہونا اور نیوٹرل رہنا۔ اسپیکر صاحب نے بھی کل، مجھے افسوس ہے کہ جہاں کا کام تھا نیوٹرل ہونا، امید ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہو، اور چاہے وہ پنجاب اسمبلی میں ہو، قومی اسمبلی میں، کہیں بھی ایسی زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ جی، محمد علی صاحب نے جوائن کیا، اور یہاں پر وقت ہو گیا ہے لوگوں سے اجازت لینے کا، تو اجازت چاہتے ہیں آپ سے، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کہا۔ تھینک یو۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया। इस पर बात करते हैं